चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2, रुकू नंबर 4, आयत नंबर 33। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या आदमु अम्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। चलें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम आगे जो वाकया हुआ था उसके आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो आगे की जो प्लान्स थे, जो भी अल्लाह की तदबीर थी कि मैं दुनिया के लिए खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उसका जिक्र किसके सामने किया? फरिश्तों के सामने किया। जब फरिश्तों के सामने अल्लाह ने कहा कि मैं दुनिया के लिए खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने क्या कहा कि या अल्लाह मत बनाओ कोई खलीफा, क्योंकि वो क्या करेंगे? खून बहाएंगे, फसाद करेंगे। तो और हम क्या हैं? हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम करते हैं, पाकी बयान करते हैं, तो बेटर है कि उनको ना बनाया जाए। और ये उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन के बिना पर कहा था जो कि जिन्हों के जरिए से उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जिन्होंने जब इनको पहले पैदा किया गया तो उन्होंने बहुत खून खराबा मचाया, फसाद किए, कत्लो गारत गिरी की। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या कहा कि या अल्लाह ना बना फरिश्तों को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि मैं जो जानता वो तुम नहीं जानते। तो फौरन फरिश्ते आजिज हो गए और आजिजी से क्या कहा, या रब तेरी जात क्या है? पाक है। हमको उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। हमें और नहीं पता कि तेरी क्या हिकमत है इस बनाने में और क्या इल्म इसके पीछे पोशीदा है, वो तो तू जानता है। तेरी हिकमतों से हम वाकिफ नहीं है और जितना इल्म तूने हमें मयस्सर फरमाया है, जितना उतना ही हमें पता है। ठीक है। तो फौरन फरिश्ते हम्बल होकर कहते हैं सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है? क़ाल या आदमु अंबिउहुम। हाँ, फिर उसके लिए एक डेमो भी दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कहा कि मैं जमीन के लिए खलीफा बनाने वाला हूँ, तो खलीफा बना दिया। अब वो जो प्रोसीजर है पूरा वो क्या हुआ था वो हम आगे के रुकू में पढ़ेंगे। इससे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीफा यानी आदम अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी अशिया रखी, बहुत सारी चीजें रखी, उन सबके नाम सिखा दिए, उनका इल्म दे दिया, उनके जो भी दुनियावी फवायद हैं वो सारा कुछ सिखा दिया। फिर उसके बाद उस सारी चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और क्या कहा कि इन तमाम चीजों के नाम बताओ। तभी उन्होंने कहा कि या अल्लाह हमें नाम नहीं पता। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम से वही सवाल पूछेंगे। पहले आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों से पूछा कि इन चीजों के नाम बताओ। अब फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम से पूछेंगे। कौला देखिए सिंगुलर है, एक ही जन के लिए है, तो यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं। कौला, कौला काफ वाव लाम इसके रूट लेटर है। कौल काला यानी उसने कहा, यानी अल्लाह ने कहा। या आदमू, या और आदम दो अलग अलग वर्ड हैं। या प्लस आदम, या का मतलब है ए के लिए हमने और भी दो वर्ड देखे, या अय्युहा, या अय्यतुहा। ठीक है। या अय्युहा, या अय्यतुहा। या हमने अभी देख लिया, या अय्युहन नास हमने पहले पढ़ लिया था। या अय्युहा, या अय्यतुहा हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। तीनों का मतलब होता है ए ओ। ठीक है। इंग्लिश में ओ और इंग्लिश में ए। कौला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या यानी ए आदमु आदम, ए आदम अम्बी हुम अम्बी। अब देखेंगे भी कमांड है, हुक्म है। अम्बी नून बा हमजा, नबा का मतलब होता है खबर। ठीक है। अम्बी खबर दो, हुम उन सबको यानी उन फरिश्तों को, यानी उन फरिश्तों के सामने बताओ। क्या बताओ? बी अस्माइहिम, अस्मा। अस्मा जो है इसम का प्लूरल है। इसम यानी नाम, अस्मा यानी नाम, बहुत सारे नाम। अस्मा को नामों को नामों की सॉरी, अम्बा खबर दे दो हम उन सबको यानी फरिश्तों को, भी अस्मा नामों की बाद में पढ़ेंगे क्योंकि भी हरफे जर है, अस्मा पहले पढ़ लेंगे। नामों की खबर दे दो, हिम इन सब चीजों के, उन सब चीजों के यानी वो जो सामने मौजूद है उन तमाम चीजों के नामों की खबर किसको सुना दो? फरिश्तों को सुना दो। कौला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या आदम आदम, ए आदम अम्बी खबर दे दो हम उन सबको यानी फरिश्तों को, भी अस्माई नामों की, हम
ان تمام چیزوں کی، یعنی وہ سارے چیزیں جو ہے، پہلا ہم فرشتوں کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا ہم کس کے لیے آ رہا ہے؟ چیزوں کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ چیزیں بھی بہت ساری ہیں، فرشتے بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی خبر دے دو ہم ان کو، یعنی ان فرشتوں کو، بھی اسمائی ناموں کی، ہم ان تمام چیزوں کی، ان تمام چیزوں کی جو اللہ نے جس کے نام سکھائے۔ فلما، پھر، لما جب، لما ورڈ پڑھ لیا تھا نا ہم نے، فلما پھر، لما جب، انبأہم، انبا اس نے خبر دے دی، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، یعنی آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے بارے میں صحیح صحیح بتا دیا۔ انبا پھر، لما جب، انبا خبر دے دی، نون با حمزہ روٹ لیٹر ہے اس کے، پھر لما جب، انبا خبر دے دی، ہم ان سب کو، کن سب کو؟ فرشتوں کو، تو یہ ہم جو ہے فرشتوں کی طرف ہے، بھی اسمائہم، بھی کی، اسما ناموں، ہم ان کے ناموں کی، یعنی ان تمام چیزوں کے ناموں کی خبر انہوں نے فرشتوں کو دے دی۔ اس میں بھی پہلا ہم فرشتوں کے لیے، دوسرا ہم چیزوں کے لیے، ہم اور ہم جو ہے فرشتوں کے لیے، اور یہ والا اسمائہم میں چیزوں کے لیے۔ پھر لما جب، انبا اس نے خبر دے دی، یعنی آدم علیہ السلام نے خبر دے دی، ہم ان تمام لوگوں کو، یعنی ان فرشتوں کو، بھی کی، اسما ناموں کی، ہم ان سب چیزوں کے، ان تمام چیزوں کے ناموں کی جب خبر دے دی، قولا الم اقل لکم، اب یہ اللہ رب العزت نے جب ڈیمو دکھا دیا، فرشتوں نے دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام تو ساری چیزوں کے نام بتا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا، قولا کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، لم اقل، یہ ہم نے حرف استفہام میں پڑھا تھا، کیا، کیا، تو یہ تینوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے، الف کے اوپر، ہاں الف کے ہاں الف کے اوپر حمزہ آ کے پھر زبر آ سکتی ہے، ڈائریکٹ الف کے اوپر زبر آ جائے گا، یا ڈائریکٹ حمزہ کے اوپر زبر آ جائے گا، تینوں طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ کا مطلب ہوگا کیا، کیا، لم، لم، لم کا ترجمہ ہر حال میں نہیں ہوگا، لم یعنی نہیں، قولا اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، کیا، لم نہیں، اور کس چیز کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے ہر وقت؟ لا کا اور لم کا، لا اور لم دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں۔ قولا اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، کیا، لم نہیں، اقل، اب یہ اقل جو ہے یتان کا الف ہے، تو الف کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں، ایک مرتبہ یتان ریوائز کرتے ہیں، یتان کس کی نشانی ہے؟ مضارع، مضارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر، حال پلس مستقبل، تو یتان کا ترجمہ کریں، یا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم، میل کے لیے تم، فیمیل کے لیے وہ، ویری گڈ، الف کا مطلب میں اور نون کا مطلب ہم، ٹھیک ہے، وہ، تم، میں، ہم، یا تا الف نون، وہ، تم، میں، ہم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کل میں الف آ رہا ہے، تو الف کا ترجمہ ہوگا میں، الف میں، کل کہتا تھا، کیا، کیا، لم نہیں، الف میں، کل کہتا تھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ کیا، لم نہیں، میں نے کل کہا تھا، لکم، لا، یہ حرف جر کا لا ہے، لا کا مطلب، ویری گڈ، لا کا مطلب ہے لیے، حرف جر کا لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، لا لیے، کم تم سب کے لیے، یہ کم کہاں سے آیا؟ ہاں، کا کم، یعنی ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ہم، کا کم، یہ نا، اس کا، ہم ان سب کا تمہارا، تم سب کا، یہ میرا، نہ ہمارا، ویری گڈ۔ قولا اس نے کہا، اللہ نے کہا، کیا، لم نہیں، الف میں، کل کہتا تھا، لا لیا، اس کے کل کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کاف واو لام، ویری گڈ، قاف واو لام، وہ جو قولا کے ہیں وہی سیکوینس کے ہوں گے، کیونکہ کہنے کی بات آ رہی ہے، قاف واو لام، اور واو کہاں چلا گیا پھر؟ واو ویک لیٹر ہے، اسی لیے کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ کیا، لم نہیں، الف میں، کل کہتا تھا، لا لیے، کم تم سب کے لیے، یعنی تم سب سے، تم سب کے لیے، یعنی تم سب سے، کن سب سے؟ فرشتوں سے، اللہ نے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا تم سب سے؟ انی عالم غیب السماوات والارض، انا پلس یا، دو ورڈ ہیں اس میں، انا پلس یا، انا کا مطلب بے شک، ہر حال میں بے شک، انا کا ترجمہ ہوگا بے شک،
یا کا مطلب میں، بے شک میں، اعلمو یہ بھی یتان کا الف ہے تو الف کا ترجمہ ہوگا میں، عین لام میم روٹ لیٹر ہے علم یعنی میں علم رکھتا ہوں، انا بے شک، یا میں الف میں، عین لام میم علم رکھتا ہوں، بے شک میں علم رکھتا ہوں، غیب یہ ورڈ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، کہاں پڑھا تھا غیب؟ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، تو غیب یعنی ہاں چھپا ہوا، ہڈن، انسین، انا بے شک، یا میں، عالمو الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، عین لام میم علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی باتیں، السماوات والارض، السماوات، السما کا پلورل ہے السماوات، السما مطلب ایک آسمان، السماوات کیسے پتا چلا بہت سارے ہیں؟ آتی سے پتا چلا، آتی سے پتا چلا، آتن آتن یا آتی آتو سے پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بہت سارے ہوں گے فیمیل تو آتن آتن آ جائے گا، یا اگر ال لگا ہوا ہے شروع میں تو آتو آتی آ جائے گا، یا تو ایک حرکت کے ساتھ ہوگا یا ڈبل حرکت کے ساتھ ہوگا، سماواتی آسمانوں، غیب، السماواتی آسمانوں کے غیب، آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں، و اور الارضی زمین کی، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں، اولا کہا، علم کیا نہیں، الف میں، قل کہتا تھا، لکم تمہارے لیے، انا بے شک، یا میں الف یتان کا الف ہے، الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں یا غیب کی باتیں، السماواتی آسمانوں کی، و اور الارضی زمین کی۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کی باتیں جانتا ہوں، وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور عالمو سیم ورڈ، عالمو غیب السما، ویسے ہی عالمو، اور الف یتان کا الف ہے، الف یعنی میں، عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، علم علم رکھتا ہوں یا جانتا ہوں، اور الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ما تبدونا، ماں یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا، ماں جو، ماں کے اور کتنے ترجمے ہیں؟ ہاں، کیا نہیں جو، تین ترجمے ہیں ماں کے، کیا نہیں جو، گڈ، ماں کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے جو، اور الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ماں جو تبدونا، اب یہ دیکھیں یا یہ تبدونا میں تا جو ہے یتان کا تا ہے، یتان کا تا ہے تو تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ہوگا، ویری گڈ، کیوں وہ نہیں ہوگا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اللہ مزید، ٹھیک ہے، یہ بھی گڈ، ماشاء اللہ بہت اچھا ریزن دیا آپ نے، اونا ہے، اور دوسری بات ابھی تک کسی فیمیل کی بات نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں نا بات، تو اللہ رب العزت کی کاؤنٹنگ فیمنن اس میں سیگوں میں نہیں ہوتی ہے، اور اونا بھی بہت بڑی پہچان ہے، ٹھیک ہے، لیکن تبدونا جو ہے نا وہ کا بھی ترجمہ آتا ہے، لیکن یہ بھی ایک اچھی پہچان ہے، ٹھیک ہے، ہم آیت نمبر کون سی ہے یہ والی 33 ہے نا، ہاں چلے، تم واؤنون سب، واؤنون سب، اونا پلورل کے لیے آتا ہے نا، اور کون کون سے ورڈ آتے ہیں؟ اونا، اینا، واولف، اونا، ویری گڈ، ماشاء اللہ یاد رہا آپ کو، چار ہم نے دیکھے، اونا، اینا، واولف اور واو، امبی اونی، ہم نے کل ورڈ پڑھا تھا، امبی خبر دو، واو تم سب، نی مجھے، تم سب خبر دو مجھے، تو واو بیچ میں آیا تھا، تو واولف، واو، اونا، اینا، یہ چاروں جمع کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ یہاں پر ماں کا ترجمہ ہو گیا ماں یعنی جو، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو نون یعنی سب، تم سب، با دال واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، با دال واو، با دال واو جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، ٹو ریویل سم تھنگ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو ظاہر کرنا، با دال واو کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، تو اس کے اندر جو واو تھا، با دال واو، یہ اونا کا واو ہٹا کر با دال واو روٹ لیٹر ہیں اس کے، تو وہ واو کہاں چلا گیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، تو یہاں سے حذف ہو گیا ہے نا، ڈراپ ہو گیا، ما جو، تا تم، واو نون سب، با دال واو،
ظاہر کرتے ہو، و اور الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ما جو، تا تم، واو نون سب، با دال واو ظاہر کرتے ہو، وما و اور، ما جو اور جو، سیم ہے ماں کا ترجمہ یہاں بھی جو آ جائے گا، ما جو، کن تم، کن کن تم، کن کے روٹ لیٹر پہلے بتائیں، کن کے روٹ لیٹر کاف واو نون، کاف واو نون، تینوں ترجمے ہم نے آپ کے بتائے، آپ کو بتائے، کاف واو نون کا ترجمہ ہونا ہے، تھا، تینوں ترجمے ہوتے ہیں، تو یہاں پر تھے، و اور ما جو، کن تھے، تم سب، ما و اور ما جو، کن تھے، تم سب، تک تمونا، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا سب، تم سب، کاتاما، کاتاما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور یہ ورڈ بہت مرتبہ روٹ لیٹر آئے گا آگے قرآن میں، تو کاتاما کو یاد کر لیں ابھی، کاتاما مطلب چھپانا، کاتاما مطلب چھپانا، کاتاما مطلب چھپانا، ٹو ہائڈ، اور بعد آل واو مطلب ظاہر کرنا، گڈ، بعد اپوزٹ ہے، ماشاء اللہ، تو یہ بعد آل واو اپوزٹ ہے کس کا، کاتاما کا، بعد آل واو ظاہر کرنا، اور کاف تامیم، کاتاما مطلب چھپانا، تا تم واو نون سب، کاتاما چھپاتے تھے، و اور ما جو، کن تھے، تم سب، تا تم واو نون سب، کاتاما چھپاتے تھے، یعنی اللہ نے فرمایا میں تو زمین آسمان کے بھید جانتا ہوں، تو جب زمین اور آسمان کے بھید جانتا ہوں تو تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا ہوگا کیا، بالکل پتا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا وہ اور عالم، میں جانتا ہوں، ما جو تم دونا، تم ظاہر کرتے ہو، تم جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو سامنے ہی تھی بات کہ اللہ ان کو مت بنا، ان کو مطلب یہ خلیفہ جو ہیں کیا کریں گے، خون بہائیں گے اور فساد کریں گے، یہ تو ظاہری بات تھی، لیکن جو تم چھپا رہے تھے نا انٹینشن ہمیں بنا دے خلیفہ، تو وہ بھی میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں غیب آسمان اور زمین کے جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپا رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ چلیں شروع سے ایک مرتبہ اور ریوائز کریں گے شاید کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی، ہاں بالکل بالکل، امبی خبر دے دو، دیکھیں یہ ایک شخص کو کہیں گے تو امبی کہیں گے، اور جب بہت سارے کو کہیں گے امبی، کل ہم نے جو پڑھا تھا امبی اونی، امبی واو آ گیا تھا نا کہ تم سب خبر دو نی مجھے، جب فرشتوں سے کہا تو اللہ نے کہا امبی اونی، اور جب امبیو واو الف کے ساتھ آتا وہ، لیکن وہ نی جڑ گیا تھا تو الف غائب ہو گیا وہاں پر، امبیو واو کے ساتھ آ گیا تو بہت ساروں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور امبی ایک شخص کو حکم دیا جائے گا تو بغیر واو الف یا واو کے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آدم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں تو امبی آ گیا، اور فرشتے بہت سارے تھے تو امبیو آ گیا تھا، گاٹ اٹ، امبیونی مجھے خبر دو ان تمام چیزوں کی، فرشتوں سے جب کہا، پھر یہاں پر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ خبر دے دو ان سب کو، یعنی فرشتوں کو بتا دو ان کی خبر، تو امبی یہاں پر حکم ہے، اور ہم جو ہے وہ تو خیر وہ جیسے نی ایڈ ہوا تھا ویسے ہم ایڈ ہو گیا ہے، تو امبی کا پلورل ہے امبی، چلیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، قولا کہا اللہ رب العزت نے، یا اے آدم اے آدم، امبی خبر دے دو، یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے اس لیے انبی آ رہا ہے، اور بہت سارے فرشتے تھے تو انبی آ رہا تھا، واو یہاں پر ایک اور ایڈ ہو گیا تھا بیچ میں، انبی خبر دے دو ہم ان کو، ان فرشتوں کو، بھی کی اسما ناموں، ہم ان کے ناموں کی، یعنی ان تمام چیزوں کے ناموں کی جس کا علم اللہ نے سکھایا، تو یاد رکھیں یہاں پر بی کا ترجمہ کیا آ رہا ہے، کی آ رہا ہے، اور جیسا بھی کانٹیکس ہوگا اردو میں آیت میں بی کا ترجمہ چینج ہو جائے گا، کہا اللہ رب العزت نے اے آدم خبر دے دو ان کو، ان فرشتوں کو، بھی کی اسما ناموں، ہم ان کے ناموں کی، ان تمام چیزوں کے ناموں کی، پہلا ہم فرشتوں کے لیے، دوسرا ہم چیزوں کے لیے، پھر لما جب، فلما پھر جب، انبأہم اس نے خبر دے دی، یعنی آدم علیہ السلام نے خبر دے دی، ہم ان سب کو فرشتوں کو، بھی اسمائہم بھی کی اسما ناموں، ہم ان کے ناموں کی، قولا کہا اللہ رب العزت نے، علم کیا، لم نہیں، الف میں، کل کہتا تھا، کیا نہیں میں کہتا تھا،
لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، انی بے شک میں، انی بے شک میں، عالم الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، غیبا غیب، السماواتی آسمانوں کا، و اور الارضی زمین کا، و اور الف میں علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں، ما جو تا تم واؤن سب با دال واؤ ظاہر کرتے ہو، و اور ما جو کن تھے تم سب، تک تمونا تا تم واؤن سب کا تما چھپا رہے تھے، یعنی میں تمہارے ظاہر اور تمہارے انٹینشنز دونوں سے واقف ہوں۔ کہا اللہ رب العزت نے، اے آدم خبر دے دو ان سب کو ان کے ناموں کی، پھر جب انہوں نے خبر دے دی ان سب کے ناموں کی، کہا اللہ نے، کیا نہیں میں کہتا تھا تمہارے لیے یا تم سے، بے شک میں جانتا ہوں غیب کی خبریں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم تھے تم سب چھپا رہے تھے۔ کلیئر ہے آیت؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا کیا، کہا آدم علیہ السلام سے کہ پہلے ان سے پوچھا فرشتوں سے، فرشتے جواب نہیں دے پائے، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو بتا دو ان تمام چیزوں کے بارے میں، تاکہ اللہ جو ہے پروف کر دیں کہ میں جو بنانے جا رہا ہوں چیز، وہ ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فساد ہی مچائیں گے، ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خون خرابہ ہی کریں گے، کچھ اس میں سے میرے نیک بندے بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو میرے دین کو دنیا میں جا کر قائم کریں گے، کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو توحید کا پرچم دنیا میں لہرائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فوقیت دی علم کی بنا پر۔ گاٹ اٹ؟ آدم علیہ السلام جو تھے مسجود ملائکہ نا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سجدہ کروایا، کس بنا پر سجدہ کروایا؟ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی روح کو کی تھی، وہ آگے ہم دیکھیں گے، اور دوسری بات اور بھی سٹینڈرڈ ریز کر دیے علم کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو جتنا بندہ علم میں بڑھتا ہے اللہ کے وہاں بھی، کیونکہ جب علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا، انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو عمل بھی نہیں کر پاتا، اور علم کیا کرتا ہے، اگر غلط عمل ہوتا ہے تو اس کو درست کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی غلط ٹریک پر چل رہا تھا، اس کو پتا چل جائے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہم جب سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو فرسٹ کلاس میں نہیں چڑھنا ہے، وہ علم ہوگا تبھی۔ آپ کو علم کیسے پتا چلے گا؟ اس کے اوپر 2 لائنز بنی ہوئی ہے، مطلب سیکنڈ کلاس، جو ایک لائن بنی ہے تو فرسٹ کلاس، لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتا، جو باہر سے آیا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کا ہے، وہ لوگ فائن پڑ جاتا ہے، کیوں؟ علم نہیں تھا نا۔ تو جب علم آتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد نئے عمل بھی کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کو فوقیت دی علم کی بنا پر۔ گاٹ اٹ؟ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں، دنیا و ما فیہا، جو کچھ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو جو بلوڈ چیز ہے وہ کیا ہے؟ علم و حکمت، دانش۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں آپ کو پتا ہے نا وہ حدیث، بتائیے کیا اس حدیث میں ہے، کیا آپ بتاؤ نا شارٹ میں۔ کھیتیاں، جنت کی کھیتیاں، جنت کی کھیتیاں، جنت کی کھیتیاں۔ یہ ایسی چیزیں مطلب یہ قرآن کے حلقے وغیرہ ہوتے ہیں، جتنا فائدہ اٹھانا، قرآن کے حلقوں کی بات نہیں ہوتی، ساری قرآن سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، ہر چیزیں، تو اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بالکل یہ آپ کی زندگی کچھ بھی ویسٹ نہیں، یہاں بیٹھنا قرآن سے ایک ایک چیز جنت کی کھیتیاں۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے یہ میڈوز آف پیراڈائز، کیا ہے یہ جنت کی کھیتیاں؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کے حلقے، جہاں پر اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہ ذکر کے حلقے جنت کی کھیتیاں ہیں۔ اب جس کو جتنا چاہے وہ اس میں سے چر لے، یعنی کہ اللہ نے باڑا کھول رکھا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ اوپن لینڈ ہوتا ہے،
تو پھر وہ جب ان کے اندر جب گریزنگ اینیملز گھستے ہیں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں, جہاں جو مل رہا ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیچارے کی کھیتی خراب ہو جائے گی یا کہیں سے, اب یہ کھیتیاں خراب ہونے والی تو نہیں ہے, یہ تو کیا ہے, مطلب آپ کے لیے کھول دیا اللہ رب العزت نے, تو ہاں کھلا ہوا ہے, جتنا جس کو لوٹنا ہے لوٹ لیں. سیل میں کیسے لوٹتے ہیں کہ وہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو اور بولتے ہیں کہ اے ٹی ایم سے اور بھیج دو, پھر شوہر کو الگ, پھر بچوں سے الگ لیتے ہیں, اس سے الگ لیتے ہیں, کیونکہ سستی سیل لگی ہوئی ہے. تو یہ سستی سیل لگی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کر رہے ہیں نا, تو جسٹ لوٹ اٹ, یہاں سے جتنا ہو سکے کیا کریں, اس کو لے لیں, کیونکہ جتنا آپ ریز کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت عمل کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ذکر کے حلقے ہیں, اس میں سے جو جتنا محنت کرے, جو جتنا چاہے وہ اتنا اس میں سے اٹھا لے. ماشاءاللہ, اللہم زد وزد. ٹھیک ہے, چلیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا کی جانب چلتے ہیں. ایک مرتبہ اور دیکھ لیں. کہا اللہ رب العزت نے, اے آدم علیہ السلام خبر دے دو ان کو ان کے ناموں کی. پھر جب خبر دے دی ان کو ان کے ناموں کی, کہا کیا نہیں میں کہتا تھا تمہارے لیے, بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے, اور میں جانتا ہوں جو تم سب ظاہر کرتے ہو اور جو تم سب چھپا رہے تھے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ آیا نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. چلیں, اور اب یہ جو تھا واقعہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے دوسرا واقعہ آ رہا ہے, اور یہ واقعہ جو اب آ رہا ہے وہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ بعد میں ہوا تھا. سیکوینس الگ ہے, یعنی کہ جو پہلے ہو چکی تھی چیز وہ بعد میں آ رہی ہے, اور جو بعد میں ہوئی تھی وہ پہلے آ رہی تھی. آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے نا, پھر ان کے ڈیمو دکھایا گیا نا, تو یہ ڈیمو والا واقعہ پہلے بیان ہو گیا, اب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. وہ اور از جب, ہاں از جب, اور کس کے لیے, جب کے لیے کیا ہے, ازا. و اور ازا کا مطلب ہے جب, اور ازن کا مطلب تب. از اور ازا مطلب جب, ازن مطلب تب, اور دوسرا اس صورت میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. گڈ. و اور از جب, کل نہ, کل کہا, آف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے, اور واو ڈراپ ہو گیا کیونکہ حرف علت ہے. کتنے حرف علت ہے ہمارے پاس, 3 ہے, ویک لیٹر 3 ہے. کون کون سے, الف واو یا, الف واو یا. تو یہ کیا کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں یا پھر غائب ہو جاتے ہیں, ڈراپ ہو جاتے ہیں. وہ اور اس جب, کل کہا نہ ہم نے, وہ اور اس جب, کل کہا نہ ہم نے, للملائکتی, لی حرف جر گئے, ابھی جو لکم آیا تھا اس میں بھی لا تھا, وہ بھی حرف جر تھا. لی آیا ہے وہ بھی حرف جر ہے, لی کا ترجمہ ہوگا لیے. الملائکتی, روٹ لیٹر ہے اس کے میم لام کاف, ملک ایک فرشتے کو کہا جاتا ہے, میم کے اوپر زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ اور بھی ورڈ ہیں اس لیے ہم مینشن کر رہے ہیں, میم لام کاف, ملک لام کے اوپر زبر ہونا چاہیے, اس کا مطلب ہوگا فرشتہ. لیے الملائکہ, فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے. اور اس جب, کل کہا نہ ہم نے, لیے الملائکہ, فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے. اسجدو, اب یہ بھی حکم ہے, کمانڈ ہے, کمانڈ, اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں فرشتوں کو, اسجدو, واو الف تم سب, اسجدو واو الف تم سب, سجدہ کرو, واو الف تم سب, سا جیم دال, روٹ لیٹر بھی یہی ہوں گے اس کے, سین جیم دال, سجدہ کرو, واو الف تم سب, سجدہ کرو. لی آدما, یہ بھی وہ ہے حرف جر, لی حرف جر ہے, لی کا مطلب ہوگا لیے. آدم علیہ السلام کے لیے یعنی آدم علیہ السلام کے لیے یعنی ان کو. ٹھیک ہے, لیے آدم علیہ السلام کے لیے. اور جب کہا ہم نے, لیے الملائکہ, فرشتوں کے لیے, واو الف تم سب, سجدہ کرو, لیے آدم علیہ السلام, لی کو پہلے بعد میں پڑھیں گے کیونکہ آدم علیہ, یہ لی حرف جر ہے, آدم علیہ السلام کو پہلے پڑھ لیں گے اور لی بعد میں. آدم علیہ السلام کے لیے, فسجدوا الا ابلیس, پھر واو الف ان سب نے, پھر واو الف ان سب نے, جیم دال, سجدہ کیا, پھر ان سب نے سجدہ کیا, کن سب نے, فرشتوں نے سجدہ کیا. اللہ, یہ ورڈ پڑھائے ہیں ہم لوگ, اللہ کا مطلب ایکسپٹ, سوائے,
الا سوائے ابلیسا، ابلیس کے. اب ابلیس جو ہے نا یہ اس کا صفاتی نام ہے. ابلیس کے روٹ لیٹر ہے با لام سین بلاسا. لام سین بلاسا کا مطلب ہوتا ہے سخت مایوس، بہت زیادہ مایوس. ابلیس یعنی بہت زیادہ مایوس، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. کس بنا پر مایوس ہو گیا؟ کہ جب اس نے اللہ کا انکار کیا، پھر وہ توبہ کر سکتا تھا لیکن اس نے توبہ نہیں کی. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اس نے توبہ نہیں کی. اگر وہ توبہ کرتا تو یقیناً اللہ اس کو معاف کر دیتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا اللہ نے کہ سب نے سجدہ کر لیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبرا، ابا واستکبرا. اب ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ با یا، حمزہ با یا، ٹو ڈینائی، انکار کرنا، انکار کرنا. تو ابا اس نے انکار کیا، کس نے؟ ابلیس نے انکار کیا. اب یہ جو حمزہ با یا یہ روٹ لیٹر بھی آگے آئیں گے تو اس کو بھی یاد رکھیں. حمزہ با یا. اور کون سا بولا تھا ہم نے؟ قتما کا مطلب کیا چھپانا. قتما بھی پڑھا تھا نا، تکتمون، وہی چھپانا والا روٹ لیٹر، اس کو بھی یاد رکھنا، آئے گا آگے. اور جب کہا فرشتوں کے لیے، یعنی اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے. ہم نے مطلب کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو اللہ کبھی کبھی رویل وی یوز کریں گے ہم، اور کبھی کبھی صرف میں یوز کریں گے. تو جب ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں تو جنرلی اللہ رب العزت کا اسپیچ جو ہوتی ہے ہم کے سیغے میں ہوتی ہے. لیکن جب اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت غصہ ہوتے ہیں تب میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بہت خوش ہوں گے اور جب بہت زیادہ غصہ ہوں گے، ان دو صورتوں میں اللہ رب العزت میں کہتے ہیں، باقی ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے یا آدم علیہ السلام کو، پھر ان سب نے سجدہ کر لیا، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کیا. اور استکبرا، استکبرا کاف با را، اس کے روٹ لیٹر ہے کاف با را. کبرا کبریائی، بڑائی کرنے لگا، یعنی کہ تکبر کرنے لگا. استکبار کرنا یعنی تکبر کرنا. ابا، اس نے انکار کیا. اور استکبرا، اس نے تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور کانا، اس کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون. واو کی جگہ الف نے لے لی کیونکہ واو ویک لیٹر ہے. کاف واو نون. تو کانا کا ترجمہ ہے بھی ہوتا ہے، ہونا بھی ہوتا ہے، تھا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ترجمہ ہونا بھی ہوگا اور تھا بھی ہوگا. ابھی ہم بتاتے ہیں اس کی کیا وہ ہے ریزن. اور کانا ہو گیا، ہو گیا، اور کانا ہو گیا من سے. من سے، یہ کیا ہے؟ من کیا ہے؟ من حرف جر ہے. ویری گڈ، من حرف جر ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے فرام، سے، امنگ. الکافرین، الخاص، الکافر فائل پیٹرن پر ہے، جیسے قاتل، قاتل قتل کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، کافر کفر کرنے والا. اور اینا لگ گیا، بہت سارے ہو گئے، پلورل ہو گیا، کفر کرنے والے. کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور کانا ہو گیا من سے الکافرینا، کفر کرنے والوں میں سے. اور اس کا دوسرا ترجمہ مفسرین کرتے ہیں اور کانا تھا، وہ تھا ہی، من الکافرینا، کفر کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے، دو ترجمے بتائے گئے ہیں. اس کا ترجمہ ہو گیا بھی آ گیا، وہ ہم بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن ہم بتا رہے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے. اور دوسرا ترجمہ ہے تھا ہی وہ کفر کرنے والوں میں سے. ایک تو مفسرین نے یہ کہا کہ ہو گیا کیونکہ انکار کیا، تو جب کہ تب ہو گیا انکار کرنے والا. لیکن کچھ مفسرین نے اس کے پیچھے یہ ریزن دیا ہے کہ اس کا جو کفر تھا، اناد تھا، وہ ایک دن کا نہیں تھا، پہلے سے ہی تھا کفر. آج ظاہر ہو گیا اس کا کفر. جب اللہ رب العزت، دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی سے تھوڑا سا گرج رکھتا ہے، وہ اس کی بات وہ دل میں رکھتا ہے. لیکن کبھی کوئی ایسی بات نکلے گی نا جھگڑے والی یا کچھ والی، تو وہ ایسی ایسی باتیں بولے گا، پتہ چل جائے گا اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تھا. ہوتا ہے نا ایسا.
ہوتا ہے نا, بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی کے دل کے اندر کی جو باتیں نا کسی خاص موقع پر پتہ چلتی ہیں, تو وہ جب سے اللہ رب العزت نے اس کا جسد شاید جب سے آدم علیہ السلام کا جسد بنانا شروع کیا ہوگا, تب سے ہی اس کو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا اندر سے, یہ کیا بن رہا ہے, کیا چل رہا ہے یہ. لیکن وہ جو اس کا گرج تھا, وہ جو اس کا حسد تھا, وہ اس وقت ظاہر ہو گیا جب اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کو کہا. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے یہ لیا اسٹانس کہ یہ جو ہے کفر کرنے والوں میں سے تھا ہی وہ, تو انہوں نے یہ ریزن دیا ہے کہ اس کا جو پیچھے سے پہلے سے ہی وہ حسد تھا, لیکن جب سجدہ کرنے کو کہہ دیا گیا تو کہا میں تو نہیں کر سکتا, میں تو ہرگز بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس نے اپنا وہ جو تھا اندر کی جو چھپا رکھی تھی کفر اور اناد, وہ اس وقت پر ظاہر کر دی. ٹھیک ہے, تو وہ ہو گیا یا تھا ہی, دونوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں, بوتھ آر کریکٹ. وہ اور کانا تھا من الکافرین, انکار کرنے والوں میں سے, وہ اور کانا ہو گیا من سے الکافرینا, انکار کرنے والوں میں سے یا کفر کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے, اور جب کہا ہم نے, وہ اور اس جب کل کہا نہ ہم نے لی لیے ملائکہ فرشتوں کے لیے, یعنی فرشتوں سے, اس جدو واولف تم سب سجدہ سجدہ کرو, لی لیے آدم علیہ السلام کے لیے, یعنی آدم علیہ السلام کو. پھر واولف ان سب نے سجدہ سجدہ کیا, اللہ سوائے ابلیسا, ابلیس کے, ابا اس نے انکار کیا, وہ اور استکبرا تکبر کیا, وہ اور کانا ہو گیا من سے الکافرینا, کافروں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے فرشتوں سے کہ تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, پھر ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. من کو بعد میں پڑھیں گے کیونکہ حرف جر ہے, کافروں میں سے, انکار کرنے والوں میں سے. اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا, یہ آلریڈی پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے مکی صورتوں میں. یہ سورہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں, مدنی سورہ ہے نا یہ سورہ بقرہ, تو مدینہ میں کب مدینہ کا دور کب شروع ہوا ہے؟ ہجرت کے بعد, مطلب کتنے سال بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال بعد, ہے نا. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے, 10 سال مدینہ میں گزارے, تو 13 سال بعد یہ دوبارہ سے ریوائز کروایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل مکی صورتوں میں آ چکی ہے کہ وہ جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا, سورہ کہف میں ہم دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں اس نے انکار کیا تھا, کیا تکبر تھا, کیا بات تھی جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا. اس نے اپنی ساخت کے اوپر غرور کیا. اس نے یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو سڑی ہوئی مٹی سے, بدبودار مٹی سے بنایا, تو ہرگز بھی آگ کا کمپیریزن مٹی سے نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے آگے صورتوں میں بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی, پھر کہا کہ سجدہ کرو. تو کیا تھا؟ 2 باتیں تھیں. ابلیس کو انکار کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. فرشتوں نے جن 2 باتوں پر غور کر کے سجدہ کیا, اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی روح پھونکی, ایک بات. دوسری بات, اللہ نے خود حکم دیا کہ سجدہ کرو. یہ نہیں کہا تھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں, یا کسی اور کو کوئی کسی اور کو اپوائنٹ کروایا تھا کہ بھائی تم کہو کہ جا کے سجدہ کرو. اللہ نے خود حکم دیا نا. تو اللہ رب العزت کا حکم مانے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ وہ چاہے تم نے جتنی بھی بات, تم کو جو بھی وہ لگ رہا ہے, لیکن حکم تو تمہارے رب کا تھا نا. تو تم نے ان کے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا, تم نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ابلیس جو تھا اپنے رب کے حکم کا انکار ہی ہوا. دوسرا, اللہ رب العزت نے وہ جو سڑی ہوئی مٹی کا خاکہ تھا, اس کو سجدہ کرنے کو ہرگز بھی نہیں کہا تھا. وہ تو روح جو پھونکی تھی اس کی تعظیم تھی. اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں فرمایا ہے, اس روح کے بارے میں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تو اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی روح ہے. ہاں, انسان کے جو جسمانی وہ ہے ہیولا ہے, جسمانی جو اس کا شیپ ہے, وہ اس کے اندر کمیاں تھیں کہ وہ جلد باز بھی ہے, اور وہ تھرولا بھی ہے, اور وہ پریشان ہونے والا بھی ہے, اور وہ جو ہے ناشکرا بھی ہے, اور جلد باز بھی ہے, اور بڑا بے وقوف بھی ہے, اور بڑا جاہل بھی ہے. یہ سب اس کی جسمانی کمزوریاں. اللہ نے اس کی جو روحانی ساخت دی ہے,
تو وہ تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی روح پھونکی نا، یہ اللہ رب العزت کی روح پھونکی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا جسد بنا تھا. تو دو چیزیں تھیں. فرشتے صرف کیا ہے، نور ہی نور ہے. یہ جن جو ہے صرف نار ہی نار ہے، آگ ہی آگ ہے، وہ صرف نور ہی نور ہے. یہاں پر دو چیزوں کا کمبینیشن تھا، ایک جسم تھا اور ایک روح ہے. اور روح اللہ کی طرف سے آسمانی چیز ہے، اور جو جسم ہے وہ زمین سے آئی ہوئی چیز ہے. تو زمین سے آئی ہوئی چیزوں میں کمیاں تھیں، آسمان سے آئی ہوئی چیز میں کمی نہیں تھی. اور اللہ نے اسی کے بعد سجدہ کرنے کو کہا تھا. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ابلیس جو تھا اس نے اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو وہ کافروں میں ٹھہرا، وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اب سوچ لیں کہ ابلیس ایک سجدہ نہیں کر کے کافروں میں ٹھہر چکا ہے، اور ہم کتنے سجدے نہیں کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی خشوع اور خضوع سے خالی ہیں. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہے نا، ایمان والے. بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. ٹھیک ہے، چل انشاءاللہ ریوائز کریں گے، ریپیٹ کریں گے. ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیجیے. وَإِذْ قُلْنَا، اور اس جب قل کہا نا ہم نے، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے، فرشتوں سے تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. پھر واو الف سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، اور استکبار کیا، تکبر کیا، اور کانا ہو گیا، یا تھا ہی، من سے الکافرینہ کافروں میں سے، ہو گیا کافروں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب دیکھیں وہی سیم آلموسٹ ورڈز آ رہے ہیں. اور قل کہا، کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور قل کہا، نہ ہم نے، اور کہا ہم نے، یا آدم، یا اے آدم، آدم اے آدم، اور کہا ہم نے اے آدم. اسکن، یہ بھی کیا ہے، کمانڈ ہے، حکم ہے. ٹھیک ہے، حکم ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہے سین کاف نون. سین کاف نون. سکانہ کا مطلب سکون اختیار کرو، یعنی رہو، یعنی کسی جگہ پر رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا رہو. اسکن کا مطلب رہو، یعنی سکون حاصل کرو، سکون اختیار کرو، سکونت اختیار کرو ایکچولی. اور کل کہا نہ ہم نے، یا یعنی اے آدم، آدم، اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن سکونت اختیار کرو یعنی رہو، ڈویل. انتا، آپ، انتا ہم نے پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، انتا انتم ڈیٹیچ پروناؤن میں ضمیر منفصل میں پڑھا ہے. ہوا ہم، انتا انتم، انا نانو. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نانو ہم. گڈ. اور کل کہا نہ ہم نے، یا اے آدم، آدم، اسکن رہو یا سکونت اختیار کرو. انتا آپ، یعنی آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ، انتا آپ، وزوجکا، اور زوج، زا واو جیم، زوج، یہ ورڈ آیا تھا کہیں، کہاں آیا تھا؟ ہاں تو کیا پڑھا تھا ہم نے، ازواج مطہرہ. اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو گیا تھا. تو ازواج، زا واو جیم، زوج جو ہوتا ہے وہ روٹ لیٹر اسپاؤس کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر انتا آپ، اور زوج. اب زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، لیکن کیونکہ آدم علیہ السلام ہے تو بیوی ہوگی، ہے نا. تو زوج یعنی بیوی، اور زوج بیوی کا، آپ کی، کا پڑھا ہے ہم نے اٹیچ پروناؤن میں، کا کم، کا یعنی آپ، اور کم مطلب آپ سب. اور زوج بیوی کا، آپ کی. اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن سکونت اختیار کرو، انتا آپ، اور زوج بیوی کا، آپ کی بیوی. کہاں رہو، الجنتا، جنت میں. تو یہ جنت کا عام مطلب ہوتا ہے باغ، لیکن یہ اصل جنت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، خاص اللہ آ رہا ہے نا، خاص جنت یعنی جنت کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کی بیوی، آپ بھی اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. وہ کلا، اور کلا اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ کاف لام، حمزہ کاف لام. اکلا، حمزہ کاف لام جو ہوگا کھانے سے ریلیٹڈ بات ہوگی، حمزہ کاف لام.
کھانے سے ریلیٹڈ جو بات ہوگی اس کے اندر روٹ لیٹر آئے گا حمزہ قاف لام. توئیں این میم بھی آتا ہے طعام سے, اکلا حمزہ کاف لام. اب یہاں پر بھی کمانڈ ہے کیونکہ اللہ لگاتار حکم دے رہے ہیں. پہلا حکم کیا دیا کہ تم جنت میں رہو, تم بھی اور تمہاری بیوی بھی. دوسرا حکم دے رہے ہیں وَکُلَا, اور کل کا مطلب ہے تم کھاؤ. ہم کہتے ہیں نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, تو کل کا مطلب ہے کہو. قاف سے آتا ہے نا, بڑے کاف سے. اور کل کہا جائے گا تو کھاؤ, چھوٹے کاف سے آئے گا تو کھاؤ. تو کل کا مطلب کھاؤ, لیکن آگے ایک الف آ رہا ہے, تو الف انڈیکیٹ کرتا ہے دو لوگ. نہیں, کلو الگ ہے. کلو کا مطلب ہے ایوری ون, وہ الگ ہے, ہر ایک. ٹھیک ہے, وہ کل الگ ہے, یہ حکم والا کل ہے, کاف لام کل, اور اس کے اوپر سکون آئے گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کل نہیں لکھا ہوا, کلا لکھا ہوا ہے. کلا الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو الف کے ساتھ جب حکم آتا ہے تو دو کے لیے آتا ہے. ہاں گڈ, تم دونوں کھاؤ. الف کے ساتھ جب بھی کوئی حکم آئے گا تو دو کے لیے آئے گا, اور واو الف کے ساتھ اگر حکم آئے گا تو سب کے لیے آئے گا. ویری گڈ. تو اگر بغیر واو الف اور بغیر الف کے آئے گا, اس کا مطلب ایک کے بارے میں بات آ رہی ہے. جیسے امبی, امبی خبر دو, اگر دو کے لیے کہیں گے امبا, دونوں خبر دو. امبی او, تم سب خبر دو. تو واو الف آ گیا دو سب کے لیے, الف آ گیا دو کے لیے, اور کچھ بھی نہیں آیا, واو الف اور الف نہیں آیا تو صرف ایک کے لیے. گڈ. تو کل کا مطلب ہوگا تم ایک کھاؤ. کلا الف کے ساتھ آئے گا تم دونوں کھاؤ. کلو تم سب کھاؤ. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے واو الف لگے گا تو پلورل بنے گا, الف لگے گا تو دو کا حکم ہوگا, اور الف ہٹا دیں گے تو ایک کا حکم ہو جائے گا. کل کھاؤ, کلا الف تم دونوں کھاؤ. کون تم دونوں؟ ہسبینڈ اینڈ وائف. اچھا, ہسبینڈ اینڈ وائف, آدم علیہ السلام اور اما حوا. ٹھیک ہے, آدم حوا. اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم بھی, وزوجو کا, اور زوج بیوی کا, آپ کی بیوی, الجنتا جنت میں, اور کلا کل کھاؤ, الف تم دونوں. اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ کاف لام اکلا, اور الف ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے. تم دونوں کھاؤ, من ہا, من سے, ہا اس میں سے, ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے کیونکہ جنت فیمیل ہے. کیسے پتا چلا جنت فیمیل ہے؟ آخر میں بولتا ہے, جنت کے آخر میں گولتا ہے, اس کا مطلب وہ فیمیل ہے. جنتا جنت میں, اور الف تم دونوں, کلا کھاؤ, من سے, ہا اس میں سے, یعنی اس جنت میں سے, رغدن, غین دال, رغدن کا مطلب ہوتا ہے فریلی, با فراغت, یعنی بہت کثرت سے, جتنا کھانا ہے مزے سے کھاؤ, با فراغت, فریلی, غین دال, رغدا, کھل کے کھاؤ. رائٹ. تو اللہ نے جنت کا بوفے لگا رکھا تھا آدم علیہ السلام اور اما حوا کے لیے کہ جاؤ کھل کر کھاؤ, مزے سے کھاؤ, رغدن فریلی, با فراغت. ٹھیک ہے. حیثو شئتما, حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے, حیثو کا مطلب ہوتا ہے جہاں, حیثو جہاں, حیثو جہاں, ویر ایور, جہاں سے, حیثو جہاں سے, شئتما, حیثو شئتما, حیثو کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے, ویر ایور, حیثو شئتما, شئتما, شین یا حمزہ, اس کے روٹ لیٹر ہے شین یا حمزہ, شین یا حمزہ. دیکھیں حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آئے گا تو تھوڑا سا جھٹکا دے کے ج کے ساتھ پڑھیں گے. شئتما, شی جہاں سے, حیثو جہاں سے, شی چاہو. انشاءاللہ ہم کہتے ہیں شاہ, شاہ کا مطلب چاہنا, ان اگر, شاہ چاہا, اللہ اللہ نے, اگر اللہ نے چاہا, تو لو شاہ اللہ ہم نے آئی تھنک پڑھ لیا تھا. تو شاہ مطلب چاہنا, یہ وہی ورڈ ہے, شی شاہ چاہنا. ٹھیک ہے, شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے. ہاں, چاہو, چاہو, حیثو جہاں سے, شی چاہو, تما, اب دیکھیں تم کا مطلب ہے تم سب, لیکن الف کے ساتھ آ رہا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, الف کے ساتھ آ رہا ہے مطلب تم دونوں کھاؤ. ویری گڈ, تم دونوں چاہو, سوری, حیثو جہاں سے, شی چاہو, تما تم دونوں. اگر صرف تم ہوتا بغیر الف کے تو یعنی تم سب, تم سب, اور الف کے ساتھ آ گیا تو تم دونوں. ہم پڑھتے نا کن تم سب تھے, ویسے ہی. تو تم کا مطلب تم سب, اور تما الف کے ساتھ آ گیا تو تم دونوں. تو دو جگہ پر آئے, دیکھیں کلا
ہے نا. کلا الف کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم دونوں کھاؤ. پھر یہاں سے شئتما تم دونوں چاہو. ٹھیک ہے, تم دونوں چاہو. اور رہو, اور کہا ہم نے اے آدم رہو, سکونت اختیار کرو آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی, الجنتا جنت میں, وا اور الف دونوں, کل کھاؤ تم دونوں کھاؤ, من سے ہاں اس میں سے, اس جنت میں سے, روغدن با فراغت, سیر ہو کر, فریلی مزے سے, حیث جہاں سے, شی چاہو تم دونوں, الف کے وجہ سے دونوں, تم دونوں چاہو, ولا تقربا هذه الشجرہ, تو پہلا حکم ہے جنت میں رہو, دوسرا حکم ہے کھاؤ دونوں, تیسرا حکم ہے و اور, لا نہیں, تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, قاف را با, قربا کا مطلب قریب جانا, قریب جانا, اور الف آ گیا تم دونوں قریب جانا, و اور, لا نہیں, تا تم, الف دونوں, قربا قریب جانا, نہیں تم دونوں قریب جانا, اونا لگا, واو الف لگا دیتے تو تم سب, ہاں ویری گڈ, اور لا نہیں, تا تم, قربا قریب جانا, الف دونوں, تم دونوں قریب نہ جانا, ہاذی, ہاذی دس, یہ, ہاذی دس, ہاذا اور ہاذی کا مطلب ہے دس, یہ. اب ہاذی کیوں آ رہا ہے, فیمیل کیا ہے یہاں پر آگے, شجرتن, ویری گڈ, شجرا گول تا پر اینڈ ہو رہا ہے, تو شجر فیمیل ورڈ ہے, اسی لیے ہاذی آیا. اگر یہ صرف شجر ہوتا تو ہاذا آ جاتا ہے نا, میل کے لیے ہاذا, فیمیل کے لیے ہاذی. و اور, لا نہیں, تا تم, قربا قریب جانا, الف تم دونوں, ہاذی اس, شجرتا درخت کے. اب وہ الشجرتا تو ایک خاص درخت اللہ نے دکھایا ہوگا, بس اسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا. اب لوگ پوچھیں گے کہ بھائی وہ کائے کا درخت تھا, گیہوں کا تھا, ایپل کا تھا, کس چیز کا تھا, دیٹ از ناٹ آور کنسرن, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. بات جو لیسن لینے والی ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا ہوا آگے. ٹھیک ہے, وا اور, لا نہیں, تا تم, قربا قریب جانا, الف دونوں, تم دونوں قریب نہ جانا, حاضی اس, الشجرتا درخت کے, فتکونا, فا پھر, تا تم, فا پھر, ہاں یتان کا تا ہے, فا پھر, تا تم, کونا, کاف واو نون, کون کا مطلب ہونا ہے نا, کاف واو نون روٹ لیٹر کا مطلب ہے تھا, ہونا, تو یہاں پر ہونا کا ترجمہ آئے گا. پھر تا تم ہونا ہو جاؤ گے, اور الف کے ساتھ آ رہا ہے تم دونوں ہو جاؤ گے. پھر تا تم, الف دونوں, ہونا ہو جاؤ گے, من الظالمین, من حرف جر ہے, من کا ترجمہ سے, الظالم فائل پیٹرن پر, ظالم ظلم کرنے والا, اور اینا لگ گیا, پلورل آ گیا, ظلم کرنے والے, بہت سارے ہو گئے, ظلم کرنے والوں میں سے. الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ حرف جر من ہے, تو پہلے ظالم کو پڑھ لیں گے, پھر من کو پڑھیں گے, یعنی کوئی بھی حرف جر آئے تو پہلے آگے کے ورڈ کو پڑھ لیتے ہیں. اور نہیں تم دونوں قریب جانا, حاضی اس شجرہ درخت کے, پھر تا تم, الف دونوں, کونا ہو جاؤ گے, من سے, الظالمین ظالموں میں سے, ظلم کرنے والوں میں سے. اب پوری آیت کو دیکھتے ہیں. اور کہا ہم نے اے آدم, اسکن رہو, انتا آپ, وا اور, زوجو بیوی کا, آپ کی, الجنتا جنت میں, وا اور, کل کھاؤ, الف تم دونوں, من سے ہا اس میں سے, اس جنت میں سے, روغدن با فراغت, فریلی سیر ہو کر, حیثو جہاں سے, شی چاہو تم دونوں, الف کی وجہ سے تم دونوں, وا اور, لا نہیں, تا تم, الف دونوں, وا اور, لا نہیں, تا تم, الف دونوں, قربا قریب جانا, حاضی اس شجرہ درخت کے, پھر تا تم, الف دونوں, ہونا ہو جاؤ گے, من سے, الظالمین ظالموں میں سے. اور کہا ہم نے اے آدم رہو آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں, اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے, اس جنت میں سے, با فراغت, سیر ہو کر, جہاں سے تم دونوں چاہو, اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے, پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام بنائے, ان کو سجدہ کروا لیا, وہ واقعہ ہوا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی زوجہ پیدا کی, کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے اکیلے اکیلے جنت میں گھوم رہے تھے, تو اللہ رب العزت نے ان کی سکونت کا سامان کیا بنایا, ان کی بیوی. ہاں ماشاء اللہ, تبارک اللہ. اور یہی اللہ رب العزت نے میرج کا پرپس بھی قرآن میں بتایا, تاکہ تسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو اپنی بیوی کی طرف. ٹھیک ہے, اچھا خیر, تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اما حوا کو بنا دیا,
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوری جنت میں چھوٹ دے دی کہ جہاں سے جو کھانا ہے جو پینا ہے وہ کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن ایک درخت جو کہ تمہارے لیے حرام ہے، اور یہی اللہ نے دنیا کا قانون بھی رکھا ہے، بہت بڑا ارینا جو ہوتا ہے وہ حلال کا ہوتا ہے، اور تھوڑی سی چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ وہ حرام والی چیزیں کیوں ہوتی ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ میرا بندہ میری مان کے چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حلال اور حرام اس لیے رکھا ہے کیونکہ اگر سبھی چیز حلال ہوتی تو کیسے چھٹکے بندے الگ ہوتے؟ تو اللہ نے بندوں کو چھانٹ کر الگ کرنا ہے کہ کون میری سنتا ہے کون میری نہیں سنتا۔ تو کیا ایگزام اسی لیے ہوتے ہیں نا؟ کیوں ہوتے ہیں ایگزام؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون بچہ پڑھتا ہے اور کون بچہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے دیکھنا ہے کہ کون میری سنتا ہے کون میری نہیں سنتا ہے، اس لیے حلال حرام الگ الگ رکھ دیا۔ حلال بہت زیادہ ہے، حرام بہت کم ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کتنی ساری چیزیں کھانے کے لیے دے دی نا۔ اگر کمپیر کیا جائے تو اللہ نے حلال کو بہت زیادہ پروپورشن میں رکھا ہے۔ آپ چکن بھی کھا سکتے ہیں، آپ مٹن بھی کھا سکتے ہیں، آپ بیف کھا سکتے ہیں، آپ گیم مچھلیاں وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزیں اس کی بنسبت حلال کر دی، رائٹ؟ اسی طرح سے اللہ نے کہا حرام ریلیشن شپ کی طرف مت جاؤ، تمہارے لیے 4 بیویاں تک الاؤ کر دی میں نے۔ تو حلال اگر کمپیر کیا جائے حرام کی بنسبت ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بندہ حرام کو ترجیح دیتا ہے پھر بھی حلال کے اوپر، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر ویسے ہی سود حرام ہے تمہارے لیے، شراب حرام ہے تمہارے لیے، یا اس کے کام وغیرہ جو حرام ہے، تو اللہ نے کچھ حصہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے اتنے سارے کاروبار دے دیا کہ بھائی تجارت کرو، کپڑا بیچو، پرفیوم بیچو، جو کھانا بیچنا ہے، سبزیاں بیچنا ہے، جو بیچنا ہے بیچو، اس سے کماؤ۔ تو بیچنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ٹریس بزنس میں بھی بتا دیا اتنی ساری چیزیں، اس کو حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن سب کو بینک میں ہی کام کرنا ہے، پھر بھی انٹرسٹ پہ ای ایم آئی پہ فون لینا ہے، کیونکہ ہمیں تو بڑا فون چاہیے نا، ہم ای ایم آئی پہ لے لیں گے، ہم چھوٹے سے کام نہیں چلا سکتے۔ تو حرام کی طرف پھر بھی رغبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا، ایک پیڑ حرام ہے، باقی پوری جنت ہماری دنیا جتنی نہیں ہے، جنت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، بہت بڑی ہے۔ تو سوچے نا کتنی بڑی جنت تھی، سب کچھ حلال تھا، اس میں بھی ایک دل کس طرف جا رہا ہے؟ اسی ایک پیڑ کی طرف، اور وہ یہ خود سے نہیں گئے، شیطان پیچھے لگا ہوا تھا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا، اس شیطان نے بڑی پلاننگ سے بڑی اچھی طرح سے ان کو بتایا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، بہت تمہارا خیر خواہ ہوں، بڑی دوستیاں لگائی ان سے، اور پھر جا کے ان دونوں سے یہ کام کروایا کہ اس حرام کی طرف رغبت دلوا دی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم رکھو جنت میں با فراغت، جہاں سے بھی تم دونوں کو کھانا ہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کا مطلب ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ تم اس کا حکم مانو، اگر تم اس کا حکم نہیں مان رہے ہو تو اس کی حق تلفی کر رہے ہو نا۔ تو ظلم کا مطلب ہے حق تلفیاں کرنا۔ ظلم کا ہرگز مطلب، ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے مار پیٹ کرنا، نہیں سمجھتے ہیں نا؟ ظلم بہت واسٹ ڈیفینیشن ہے، بہت کشادگی ہے لفظ میں۔ ظلم کا مطلب ہے جو جس کا حق ہے نا وہ اس سے چھین لینا، یا اس کے حق میں کوئی کمی کر دینا، یا اس کے حق کو تبدیل کر دینا، یہ ہے ظلم کی ڈیفینیشن۔ تو اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اللہ نے اگر اس چیز سے روکا ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تو تم اس کی طرف نہیں جاؤ گے، لیکن اگر تم وہ کر دو گے تو اللہ کے حکم کی تم نے کیا کی؟ نافرمانی کی، اس کا مطلب اللہ کے حق میں کمی کی، اس کا مطلب ظلم کیا، اور پھر ظلم اپنی جان پر بھی کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ناراضگی مول لی، اور جو اللہ کی ناراضگی مول لے تو پھر وہ یہ ہرگز بھی نہ سمجھے کہ میں فلاح پا جاؤں گا۔ لیکن یہ تو بات آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے، وہ جس طرح سے ابلیس نے ظلم کیا اپنے اوپر، وہ تو ظلم ہی الگ تھا، ٹھیک ہے؟ کہ اس کا نام تک ابلیس پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، چلے پہلے ریوائز کریں گے، آگے پھر ہم بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ازلہما، ازلہ، اب دیکھیں اب شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ ازلہ
اس نے پھسلا دیا, سلپ کروا دیا. زا لام لام, یہ زائے ہے, دیکھیں زال نہیں ہے, زائے لام لام. اب عربی زبان میں اس سے ملتے جلتے 4 ورڈ ہیں اور چاروں کا ترجمہ الگ الگ ہے, اور لکھنا ہے تو آپ لوگ لکھ لیں. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا دواد لام لام, دواد لام لام, دلالت گمراہی ہے نا, گمراہی. تو اس کا ترجمہ لکھیں دلالت اور گمراہی کا گم ہو جانا یا گمراہ ہو جانا. دواد لام لام کا مطلب ہے گم ہونا, گمراہ ہونا, گم ہونا, گمراہ ہونا. دال لام لام, دال, دال پتہ ہے نا آپ کو, دال لام لام, دال لام لام کا مطلب ہے دلیل, دلیل دینا. دلیل مطلب کوئی چیز کا پروف. دال دال دعاد دال لام لام مطلب دلیل دینا, ٹھیک ہے. دعاد لام لام گمراہ یا گم ہونا. دال دال لام لام, دال دلہ, دلالت, دلیل. ہم روٹ ورڈ ہی بتا رہے ہیں ابھی فی الحال. ہم جو میننگ بتا رہے ہیں روٹ ورڈ کا بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جیسے جیسے ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کا میننگ تھوڑا چینج ہوتا ہے. ہم جو آپ لوگوں کو میننگ بتا رہے ہیں روٹ لیٹرز کے میننگ ہے. ضاد لام لام الگ الگ لکھیے گا ورڈ, ٹھیک ہے, لیٹرز الگ لکھنا, ملا کے نہیں لکھیے گا. ضاد لام لام گمراہ یا گم ہونا. پھر دال لام لام دلیل دینا. پھر ہے زال لام لام, زال زال, دال کے اوپر نقطہ لگا دیں, زال. زال لام لام کا مطلب ہے ذلیل و خوار ہونا, پست ہونا, کمتر ہونا, ٹھیک ہے. ایک ہے زوئے لام لام, زوئے لام لام, زوئے لام لام, زوئے لام لام. ذل کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا, سائے, اندھیرا, سائے, تاریکی. اور بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. زوئے لام لام کا کیا ہوتا ہے؟ ظلمت, رائٹ, ظلمت, سائے سائے, اندھیرا. ایک ہے زائی لام لام, یہ جو یہاں پر آ رہا ہے. نہیں نہیں, وہ تو زال تھا نا. ہاں یہ زا لام لام ہے, زائے, سوری, زال لام لام کا مطلب ہے ذلیل, رسوا, خوار ہونا. اور یہ زائی ہے نا, یہ رازا, وہ والا, روزا والا زائی, اس کا میننگ ہوتا ہے پھسلنا, ٹو سلپ, ٹو سلپ. ٹھیک ہے, تو کیا ڈفرنس ہے, خالی پہلا لیٹر الگ ہے اور سارا میننگ الگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور ہم سب کو ایک جیسا پڑھتے نا, دلہ دلہ زلہ زلہ دلہ, سب ایک سے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو دواد لام لام گمراہ ہونا, گم ہونا. دال لام لام دلیل دینا. زال لام لام, زال, زال سے ذلیل ہونا, خوار ہونا, رسوا ہونا. زوئے لام لام سائے, اندھیرے. اور زائی لام لام سلپ ہونا, پھسل جانا. تو یہاں پر پھسلنے کا ترجمہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, زائی لام لام میں. پھر ازلہ, پھسلا دیا. زلہ مطلب خود پھسلنا, ازلہ مطلب پھسلا دیا, اس نے پھسلایا. پھر ازلہ, اس نے پھسلا دیا. اس نے کس نے, آگے ورڈ آ رہا ہے شیطان نے. پھر ازلہ, پھسلا دیا, شیطان, شیطان نے. ہما, ان دونوں کو. کیسے پتا چلا, الف آیا. ہم کا مطلب وہ سب, اور الف لگا دیا ہم کے آگے, مطلب ان دونوں کو. کن دونوں کو, آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو. پھر ازلہ, اس نے پھسلا دیا, ہما, ان دونوں کو. اس نے کس نے, شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو. انہا, ان سے. ان کا اب یہ حرف جر ہے. ان کا ترجمہ لکھ لیں, نئی جو حرف جر کی آپ کی لسٹ ہے پریپوزیشن کی, اس میں ان کا ترجمہ لکھیں سے بارے میں. ایک ترجمہ ہے سے, یا ایک ترجمہ ہے بارے میں. سے بارے میں. ان کا, ان, عین نون ان. من لکھا تھا نا آپ نے, من, من کا ترجمہ بھی سے لکھا تھا. ان کا ترجمہ بھی کبھی کبھی سے آتا ہے. تو ان کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے, بارے میں بھی ہوتا ہے. متعلق, بارے میں, اباؤٹ, متعلق, بارے میں, اباؤٹ. ان سے,
ہاں اس سے یعنی اس کے بارے میں کس کے بارے میں؟ یہ ہاں کی ضمیر شجر کے طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر ازلہ پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، ان سے ہاں اس سے یعنی اس درخت سے یا اس درخت کے بارے میں. فاخرجاہما پھر اخرجا، خرجا مطلب نکلنا، اخرجا مطلب نکالنا ہے نا، خرجا نکلنا، اخرجا نکالنا. پھر اخرجا اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، ہم وہ سب، ہما دونوں. تو ہما یہ اگر آپ چاہیں تو اپنی لسٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہما کس میں؟ اٹیچ پروناؤن کی لسٹ میں. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، ان دونوں کا. اور اٹیچ پروناؤن کی لسٹ میں بھی آتا ہے، یہ ڈیٹیچ میں بھی آتا ہے، وہ دونوں بھی آتا ہے اور ہما ان دونوں کا بھی آتا ہے. اٹیچ پروناؤن الگ سے لکھیں گے تو ڈیٹیچ ہو جائے گا، ملا کے لکھیں گے تو اٹیچ ہو جائے گا. ہما کا مطلب ہے وہ دونوں، ہما ان دونوں کا. پھر اخرجا اس نے نکالی. اٹیچ میں لکھیں گے تو ان دونوں کا لکھیں، ڈیٹیچ میں لکھیں گے تو ان دونوں، وہ دونوں، ٹھیک ہے. اور دونوں میں ہی آتا ہے یہ ہما، اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں میں آتا ہے. ہاں دونوں میں لکھ لیجئے. الگ سے آپ لکھا ہوا دیکھیں تو وہ دونوں ترجمہ کر دیں، اگر جڑا ہوا لکھا ہوا دیکھیں تو اٹیچ میں لکھ دیں ہما مطلب وہ دونوں کا، ان دونوں کو. پھر اخرجا اس نے نکال دیا ہما ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا کو، مما من اور ما دو ورڈ ہے، من سے، ما جو، سے جو، اس سے جو ہے نا، اس سے جو، کانا فیہی، کانا مطلب وہ تھا، وہ تھا، اور الف کے ساتھ آ گیا وہ دونوں تھے، الف آ گیا نا، کانا مطلب تھا، الف وہ دونوں تھے، الف وہ دونوں تھے. فی میں ہی اس میں، تو یہ فی ہی اس میں یعنی جو نعمتوں میں اللہ رب العزت نے جو دے رکھا تھا سکون ان کو، اس سے اس نے باہر نکلوا دیا. فی میں ہی اس میں، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں. پھر ازلہ اس نے پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، ان سے ہاں اس سے، اس جنت سے، سوری اس درخت سے، انہا اس سے، اس درخت کے بارے میں اس نے پھسلا دیا. پھر اخرجا نکال دیا ہما ان دونوں کو، یعنی نکلوا دیا ان دونوں کو، من سے ما جو، اس سے جو، کانا الف وہ دونوں کانا تھے، فی میں ہی اس میں. اب یہاں پر ہی کی ضمیر جنت کی طرف نہیں جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ جنت فی میل ہے اور ہی میل ہے، یعنی وہ جو نعمتوں میں تھے، وہ جو بلیسنگز تھی ان کے پاس، ان تمام بلیسنگز میں سے نکلوا دیا، ان تمام حلال چیزوں سے اس نے ان کو کیا کروا دیا؟ روگردانی کروا دی، نافرمانی کروا دی اللہ کی، اور پھر اس نے نکلوا دیا. کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، وَقُلْنَا اور قل کہا، نہ ہم نے، اور کہا ہم نے، اہبتو واولف تم سب، یہ بھی حکم دے رہے ہیں اللہ، ہا با تو، ہا با تو، ہا با تو، ہا با تو کا مطلب ہوتا ہے اترنا، اترو، حکم دیا اللہ نے اتر جاؤ. اچھا ایک یہ والے ہا سے آتا ہے اور ایک ہا سے آتا ہے، ہا با تو، ہاں ویری گڈ. ایک ہے بڑی ہا سے جو حلق والی، جو درمیانی حلق کی ہا ہے، تو ہا با تا کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا، ویسٹ ہونا، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بار بار. ہا با تا آئے گا، تا ہے وہ، تا تے، اور یہ تو ہے، تو تے ہم اردو والا کہتے ہیں، ہا با تے تے، ہا بے تے، اب صحیح ہے، ہے بے تے، ہے بے تے مطلب کیا؟ ضائع ہونا. اور یہ توئے ہیں، یہ توئے ہیں، یہ توئے ہیں، سوری ہم نے غلط لکھا، ہا ہا با توئے، ہاں دونوں چینج ہوا ہے نا، وہ والا ہا ہے اور یہ تا ہے، اور یہاں پر بے کامن ہے، مطلب ساؤنڈ سیم کرتا ہے نا. جب ہم کر دیں گے ای بی تو، اور ہم وہ ہا والا جو ہا ہے آپ کے حلق وہ جو دم کے ساتھ نکلتا ہے، تو وہ والا ہا اور تا دونوں میں فرق ہے. تو یہ دونوں کا پہلے کا میننگ ہے ہا با تا کا میننگ ہے ضائع کرنا، اور یہ ہا با توئے کا میننگ ہے اترنا. اور قل کہا، نہ ہم نے، ہا با تا اتر جاؤ، واو الف تم سب، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اب تم سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعض یعنی سم آف یو، کچھ، بعض تم میں سے بعض، تم یعنی یو آل نا، تم میں سے کچھ یا تم میں سے بعض، لی حرف جر ہے، لی لیے
بعضن بعض کے لیے، تم میں سے بعض بعض کے لیے، ٹھیک ہے، تم میں سے بعض بعض کے لیے، عدوٌ عین دال واؤ اس کے روٹ لیٹر ہے، عدو کا مطلب ہے دشمن، تم ایک دوسرے کے لیے کیا ہو، دشمن ہو، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہو۔ اور یاد رکھیں جب بھی اس طریقے کا فارمیشن آئے، دو دو بعض آ جائے نا، تو آپ کو باز نہیں آنا ہے، آپ کو اس کا ترجمہ الگ طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیں بعدکم لبعد، اس طریقے سے جب بھی آئے گا نا، دو دو بعض ایک ساتھ آ جائیں گے بعد، تو پہلے بعد کا ترجمہ کریں گے ایک، دوسرے بعد کا ترجمہ کریں گے دوسرے، ایک تم ایک دوسرے کے لیے، got it؟ کم تم، بادو ایک، لی لیے، بعدن دوسرے دوسرے کے لیے، تم میں سے بعض بعض کے لیے، یا تم ایک دوسرے کے لیے، got it؟ پہلے یہ اچھا ترجمہ ہے نا، یہ اچھا ہے ماشاءاللہ کم تم، بعض بعض، تم میں سے بعض، لی لیے بعض بعض کے لیے، تم بعض تم میں سے بعض بعض کے لیے، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا ترجمہ آپ کیسے کریں گے، پہلے بعض کا ایک ترجمہ کریں، دوسرے بعض کا دوسرے ترجمہ کریں، اور پھر یوں ترجمہ کریں گے، تم کم تم، بعدن ایک، بعدن دوسرے، لی لیے، بعض بعض کو ایک ساتھ پڑھیں گے، تم ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے، تم ایک دوسرے کے لیے، عدوٌ دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ نے کیا کہا، تم سب اتر جاؤ، سب کے سب، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے آدم ہو، چاہے ہوا ہو، سب کو اب جنت سے اللہ نے کیا کر دیا، اتار دیا۔ اور کل کہا نا ہم نے، تم سب بتا اتر جاؤ، بعدکم لبعدن، تم میں سے بعض بعض کے لیے، یا تم ایک دوسرے کے لیے، عدوٌ دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور لا لیے کم تمہارے، اور لا لیے کم تمہارے، اور تمہارے لیے، تم سب کے لیے، فی میں الارضی زمین میں، مستقرن مستقرن اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف را را، قاف را را، جائے قرار، کیا ہے تمہارے لیے، جائے قرار، قرار کی جگہ، ٹھکانہ، قاف را را، ڈویلنگ پلیس، ٹھیک ہے، اور لا لیے کم تمہارے، فی میں الارضی زمین میں، مستقرن قرار کی جگہ ہے۔ میم کا ترجمہ کبھی کبھی جگہ ہوتا ہے، میم کا ترجمہ کبھی کبھی وقت ہوتا ہے، اور میم کا ترجمہ ایک آپ لوگوں کو پتا ہے کیا، والے، ویری گڈ، تو میم کا ترجمہ والا بھی ہوتا ہے، کبھی جگہ بھی ہوتا ہے، کبھی وقت بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر جگہ کی بات ہو رہی ہے، قرار کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، قرار پانا یعنی کسی جگہ پر ٹھہر جانا، مستقرن ڈویلنگ پلیس، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقرن قرار، جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے، اور متاع، میم تا عین اس کے روٹ لیٹر، متاع کا مطلب ہے فائدہ، سامان، متاع کا مطلب ہے سامان یا فائدہ، میم تا عین کا اصل مطلب ہوتا ہے عربی میں فائدہ، ٹھیک ہے، تو فائدے کا سامان یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، متاع فائدے کا سامان ہے، یعنی استعمال کا سامان، پروویژن، سامان ہے، الہ تک، الہ تک، ہین کا مطلب ہوتا ہے وقت، ہین کا مطلب ہوتا ہے وقت، ہینن مطلب وقت، ایک وقت تک، ایک مدت تک تمہارے لیے کیا ہے، رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے، اور تمہارا سامان بھی ہے۔ اب اللہ نے جب جنت سے دنیا میں بھیج ہی دیا ہے، تو انتظامات ہونا چاہیے نا، بندہ ایسے تو زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو کھانے پینے کو بھی چاہیے، اس کو پہننے اوڑھنے کو بھی چاہیے، اس کو گھر بھی چاہیے، چھت بھی چاہیے، تو اللہ نے کیا کیا، اس کے انتظامات بھی کر دیے، اتارا تو ہے، تمہارا رب کیا ہے، اتار رہا ہے ناراضگی میں، لیکن تمہارا رب رحم کرنے والا رب ہے، تو اس نے ایسے ہی نہیں اتارا ہوئے غصے میں کیا کرتے ہیں ہم اللہ اکبر، کچھ نہیں دیتے، لیکن ہمارا رب دیکھیں کتنا رحیم ہے، ناراض ہے، غصے میں، پھر کیا کہہ رہا ہے، اترو لیکن میں تم کو سب دوں گا، دنیا کا سب کچھ دے دوں گا، یعنی تمہیں جائے قرار بھی دے رہا ہوں، تمہیں سامان بھی دے رہا ہوں، فائدہ بھی دے رہا ہوں رہنے کا دنیا میں، الہین ایک مدت تک، ایک وقت تک، کب تک، جب تک کہ تم کو موت نہیں آ جاتی، جب تک تمہارا وقت نہیں آ جاتا، تب تک تم سب کے لیے یہ سامان زندگی ہے۔ اب شروع سے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، پھر ازلہ اس نے پھسلا دیا ہما ان دونوں کو، شیطان نے ان سے، اس درخت سے،
یا اس درخت کے بارے میں اس نے پھسلا دیا. پھر اخرجا اس نے نکال دیا ہما ان دونوں کو ہما ان دونوں کو من سے ما جو اس سے جو یا اس میں سے جو کانا تھے الف وہ دونوں تھے فی میں ہی اس میں اور کل کہا نا ہم نے کہا اہ بھی تو واولف تم سب حبتا اتر جاؤ بعدکم تم میں سے بعض لبعدن بعض کے لیے یا تم ایک دوسرے کے لیے عدوٌ دشمن ہو اور لالیکم تمہارے لیے فل اردی زمین میں مستقرن جائے قرار ہے رہنے کی جگہ ہے قرار کی جگہ ہے ٹھکانہ ہے ٹھکانہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں سمپل مستقرن ٹھکانہ ہے اور متاعن پروویژن ہے یعنی سامان ہے فائدہ ہے الاحین مدت تک ایک وقت تک مدت تک یا وقت. پھر اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو اس نے یعنی شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو اس سے یا اس درخت سے پھر نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے یعنی اس جنت میں سے مما اس میں سے کانا الف وہ دونوں تھے فی ہی اس میں اور کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ تم میں سے بعض کے لیے تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار یعنی ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے ایک مدت تک. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا جب اما حوا اور آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت تھا اس کا پھل کھا لیا تو اللہ نے کیا کہا من الظالمین تم کس میں سے ہو گئے ظالموں میں سے ہو گئے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی یہاں پر ٹھیک ہے خطا ہو گئی تو شیطان کی بات میں آ کر دونوں نے وہ کام کر دیا. اور یاد رکھیں یہاں پر کیا بات آئی دونوں کو پھسلایا کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے اما حوا کو پھسلایا. جس طرح سے کرسچنز میتھڈ جو ان کی تھنکنگ ہے کہ جو اما حوا کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا اور یہ عورتیں جو ہیں تمام فساد کی جڑ ہیں. یہ جملہ کس کا ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ ہمارے دین کا نہیں ہے یہ کرسچنز کا ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے. عورتیں تمام فساد کی جڑ ہوتی ہیں یہ ہم نے اڈاپٹ کیا اور ویسا کر کے دکھایا عمل کر کے بھی دکھا دیا یہاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا ان دونوں کو اس نے پھسلایا تھا دونوں کو اپنے شکنجے میں لیا دونوں کو پھسلایا پھر دونوں سے یہ کام کروایا. ٹھیک ہے تو اسی لیے ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اما حوا کا جو گناہ تھا نعوذ باللہ اس کی وجہ سے جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ اس کو نلاتے ہیں اور پاک کرتے ہیں. لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے دین حق پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو دوسرے دین میں تبدیل کرتے ہیں کوئی یہودی بنا دیتا ہے کوئی عیسائی بنا دیتا ہے کوئی مسلمان بنا دیتا ہے. تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ اما حوا کو پھسلایا ہمارے رب نے ہمیں کلیریفیکیشن دیا ان دونوں کو پھسلایا. ٹھیک ہے ان دونوں اور کہیں تو صرف آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے اما ہوا کا بھی نہیں آتا. تو اللہ نے اور بھی زیادہ کلیریفائی کر دیا کہ وہاں پر صرف عورت نہیں تھی دونوں نے یہ کام کر لیا تھا. تو اللہ نے کیا کہا تم دونوں اب اتر جاؤ اس جنت میں سے اتر جاؤ بلکہ تم سب اتر جاؤ اس شیطان کو بھی نکال دیا. پہلے جنت میں ہی رہتے تھے ہاں تو ابلیس بن کے رہ رہا تھا نا اللہ نے کہا کہ اب تم مردود ہو گئے اب تمہارا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا یعنی کہ تمہارے لیے اب کیا نہیں ہے مغفرت نہیں ہے تمہارے لیے جنت دوبارہ نہیں ہے. ابھی تک فی الحال جنت میں رہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی پچھلی ہم نے آیت میں کیا پڑھا تھا کل کہ اللہ نے زمین میں کیا بنانا تھا خلیفہ بنانا تھا. اب اللہ رب العزت کی ہر چیز کے پیچھے تدبیر ہوتی ہے. کیا کہا انک انت العلیم الحکیم اللہ تیری حکمت تو بھی جانتا ہے ہمیں کیا پتا. تو اللہ رب العزت کو بھیجنا ہی تھا دنیا میں رائٹ خلیفہ بنانا ہی تھا لیکن یہ واقعہ اس کا ریزن بن گیا زمین میں آنے کا انسانوں کے. ٹھیک ہے تو اللہ کی ہر چیز میں تدبیر ہوتی ہے پلاننگز ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ اس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور یہ بہت لمبا پروسیجر تھا جس طریقے سے اس نے باتوں میں لے کر ان کو پھسلا دیا تھا پھر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب یہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہے اس کے اندر مفسرین کے الگ الگ رائے ہیں. ایک تو یہ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کیا مطلب یہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان شیطان کا دشمن اگر سمجھے تو انسان سمجھ ہی نہیں رہا اس کو دشمن لیکن اصل میں ہے شیطان انسان کا اور انسان شیطان کا دشمن اگر وہ فطرت پر قائم ہو. لیکن دوسرا ایک ترجمہ کیا کہ سب کو اتار دیا نا کہا تم سب اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. کس طریقے سے شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے. اب کہیں گے یہ کیسے یہ ایسے کہ جب
شوہر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو بیوی اس کو روک دیتی ہے، کتنا دو گے، بس بہت ہو گیا، بچوں کے لیے بھی کچھ سوچو، ہے نا، ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کچھ کرنے جا رہی ہوتی ہے، سب اپنے میکے کو ہی بھرے گی کیا برقع مت پہنو، بہت بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گناہ کروا رہے تھے، نہیں بیوی مجھے آئی بروز والی ہی چاہیے جو اچھے سے بنی ہوئی ہو، مجھے ایسے نہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے صاف کلیئر، نہیں بنا سکتے، لیکن ہسبینڈ کو چاہیے، بیوی نہیں کر رہی ہے، بیوی کو ہسبینڈ کو چاہیے کہ میری بیوی ماڈرن دکھائی دے، تو وہ برقع نہیں پہنائے گا، حجاب نہیں دے گا، وہ نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بندے کی اطاعت کر رہی ہے، اللہ کی نہیں کر رہی، وہاں پر گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا، اس کا مطلب انسان اپنے والوں کا بھی دشمن ہے، یعنی وہ چاہے جتنا کلوز ریلیشن ہو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کی، ماں والدین بچوں کے، بچے والدین کے دشمن ہوتے ہیں جب وہ نیکی کرنے سے روکتے ہیں، جب وہ ان کو اس راہ پر نکلنے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پھر اللہ نے جب ان کو ناراضگی کے سبب بھی اتارا، تب بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں سامان بھی پرووائڈ کیا، ان کے رہنے کا بھی ٹھکانہ مہیا کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا رحیم رب، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ۔ تو اب ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اترنے کو کس کس کو کہا ہے، شیطان کو بھی کہا ہے، انسانوں کو بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے، اللہ کی رحمان والی صفت ہے نا، الرحمن الدنیا، رحمان ہے وہ دنیا کے لیے، تو کیا کیا اللہ نے، شیطان کو بھی پروویژن دیا ہے، شیطان ایسے ہی تھوڑی نا زندہ ہے اب تک، اس کو بھی پرووائڈ کر رکھا ہے اللہ نے، کیونکہ اس نے، اب وہ کیوں پرووائڈ کر رکھا ہے، کیونکہ اپنی عبادتوں کا صلہ اس نے مانگا تھا، اللہ مجھے زندہ رکھنا، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تو کس کس کو بہکا سکتا ہے، بہکا لے، میرے جو بندے ہوئے بہکائے ہوئے میں آئیں گے نہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، ہم سب شیطان کے ہی بندے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں شیطان کو ایز اے دشمن پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پرہیز، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں، آیا نمبر 38 37، چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه، فتلقى، پھر تلقى، لام قاف یا، اس کے روٹ لیٹر ہیں لام قاف یا، یہ ہم نے ایک ورڈ پڑھ لیا تھا جب وہ ملاقات کرتے ہیں اپنے شیطان صفت لوگوں کے ساتھ، ہے نا، وہی سیم روٹ لیٹر ہے، لام قاف یا، لام قاف یا، لقا کا مطلب ہے ملاقات کر لینا، حاصل کر لینا، ٹھیک ہے، ملاقات میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے نا، کوئی شخص ملتا ہے تو مل جانا، حاصل کر لینا، ملاقات کر لینا، تو پھر تلقا، تلقا، تا نہیں، تلقا یہ جو ہے نا، یتان کا تا نہیں، تا، تا جو ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پھر تلقا، حاصل کر لیے، ریسیو کر لیے، مل گئے، یہ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، مل گئے بھی، ملاقات یعنی مل گیا، پھر تلقا، حاصل کر لیے، ریسیو کر لیے، آدم علیہ السلام نے، یہ جو تا ہے یہ یتان کا تا نہیں ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تلقا، حاصل کر لیے، ریسیو کر لیے، مل گئے، آدم علیہ السلام کو، یا سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، مل گئے آدم علیہ السلام کو، من سے، رب سے ہی، اس کے رب سے، اس کے ہی، اس کے کس کے، ہی کی ضمیر جو ہے آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، ان کے رب سے، پھر تلقا، سیکھ لیے، حاصل کر لیے، مل گئے آدم علیہ السلام کو، من سے، رب ہی، ان کے رب کی طرف سے، کلمات، کلمات، کچھ کلمات، چند کلمات، کچھ چیزیں، کچھ باتیں اپنے رب کی طرف سے انہوں نے حاصل کر لیے، پھر تلقا، حاصل کر لیے، مل گئے آدم علیہ السلام کو، من سے، رب ہی، ان کے رب سے یا ان کے رب کی طرف سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر تابا علی، اب دیکھیں یہ جو تابا علی آ رہا ہے نا ورڈ، تابا علی، ایسے ایک ملتا جلتا ورڈ آئے گا تابا الا، الا ورڈ ہم پڑھتے ہیں نا، الا تک، طرف، اعلیٰ کا مطلب اوپر، الا مطلب تک یا طرف،
चले ठीक है, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। फिर इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे ही हम भी गलतियां करते हैं, गलती करके ही सीखते हैं। ताबा अला और ताबा इला, दो चीजें अलग अलग हैं। जब भी ताबा के साथ अला आएगा, आइन के ऊपर आइन आ जाएगा, तो इसका मतलब है अल्लाह ने तौबा कबूल की। क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह ने तौबा कबूल की, ताबा अला। और दूसरा, अगर ताबा इला आएगा, ताबा इला आएगा, ताबा इला, तो बंदे ने तौबा की, ठीक है। ताबा इला, बंदे ने तौबा की। ताबा अला, रब ने तौबा कबूल की, ठीक है। ताबा अला, असल में ताबा का मतलब होता है रुजू करना, मुतवज्जा होना। तो ताबा इला मतलब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू हुआ। और हाँ, ताबा का मतलब पलटना, ताबा तौबा का मतलब होता है पलट आना। तो अल्लाह की तरफ पलट आया, ताबा इला, बंदा अल्लाह की तरफ पलट आया। तो ताबा अला, बंदे ने भी, अल्लाह ने भी बंदे के ऊपर क्या किया? बंदे पर मुतवज्जा हुआ, ठीक है। तो अला और इला इस तरीके से हो जाएगा, इला तरफ, अल्लाह की तरफ वो लौटा, और अल्लाह भी बंदे पर मुतवज्जा हुआ। तो अला और इला का ये फर्क है। तो ताबा अला आएगा मतलब अल्लाह ने तौबा कबूल की, और ताबा इला आएगा तो बंदे ने तौबा की। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अल्लाह ने तौबा कबूल की, वेरी गुड। तो ताबा अला आ रहा है, मतलब अल्लाह ने तौबा कबूल की, वेरी गुड। फिर तलक्का, हासिल कर लिए, सीख लिए, या मिल गए, आदम अलैहिस्सलाम को, मिन से, रब ही, उनके रब से, कलिमातिन, कुछ कलिमात, कुछ वर्ड्स, कुछ दुआएं। फताब, अब वो जो दुआ है वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर ताबा अला, तौबा कबूल कर ली, किसकी? ही, उसकी तौबा कबूल कर ली, यानी आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, इन्ना, बेशक, हु, वो कौन? अल्लाह, हुआ, वही, वो वही क्या है? अत-तव्वाब, ता वाओ बा, इसके रूट लेटर हैं ता वाओ बा। तव्वाब का मतलब है बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। इसीलिए देखें उसके ऊपर तजदीद आ रही है। हमने आपको कहा है ना कि उससे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उस काम की जो शिद्दत है बढ़ जाती है। शद का मतलब ही शिद्दत होता है, ठीक है। तो अल्लाह इज ऑफ रिटर्निंग, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है? वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। और रहीम, बार बार रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। पहले पैटर्न पर रहीम, बड़ा रहम करने वाला है। फतलक्का, फिर तलक्का, हासिल कर लिए, सीख लिए, मिल गए, आदम अलैहिस्सलाम को, मिन से, रब ही, उनके रब से, कलिमातिन, चंद कलमात। फिर ताबा अला, तौबा कबूल कर ली हुई उनकी, यानी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली उनकी। इन्ना, बेशक, वो, हुआ वही, अत-तव्वाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहीम, बड़ा रहम करने वाला है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नाराज होकर दुनिया में उतार दिया, तो कई बरस तक आदम अलैहिस्सलाम क्या करते रहे? रोते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ाते रहे, मतलब इल्तिजा करते रहे कि या रब क्या कर दे, मुझे माफ कर दे। फिर अल्लाह ही ने कुछ कलिमात सिखाए। इंशाल्लाह हम सूरह आराफ है, आई थिंक सूरह आराफ में हम पढ़ेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब ये दुआ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ने दो रवैये बताए हैं, दो कैरेक्टर्स बताए हैं, एक था इब्लीस का और एक था आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है। दोनों से खता हुई, दोनों से अल्लाह के हुक्म की तजूली हो गई, नाफरमानी हो गई। उसको भी अल्लाह ने हुक्म दिया था सज्जा कर लो, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था फल मत खाना, दोनों का हुक्म ही था ना, अल्लाह की जानिब से दोनों को हुक्म आया था। एक ने क्या किया? हुक्म की नाफरमानी की कि उसने सज्जा नहीं किया। इन्होंने क्या किया? अल्लाह की नाफरमानी हो गई कि उनसे फल जो था रोका था वो खा लिया, दोनों से नाफरमानी हुई। लेकिन एक ने क्या किया? तकब्बुर किया, इनकार किया, अपने ऊपर और बड़ाइयां करने लगा, काफिरों में से हो गया। फिर यहाँ पर क्या मामला हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी हो गई, खतन हो गई, तो फौरन क्या की? तौबा की। तो क्या किया अल्लाह ने?
معاف کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ التواب الرحیم ہوں میں. پھر وہاں پر کیا کہا اس کو کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا, اور اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ ابلیس. اصل نام کیا اس کا؟ عزازیل نام ہے, لیکن ابلیس کیوں رکھ دیا؟ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا. اللہ نے وہی صفت استعمال کی نا, میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. ایک بار کہا تو ہوتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں معاف کر دیتا. نہیں کیا اس نے, اور غرور اور تکبر کیا, جسٹیفیکیشن دینے لگا, میں جو کیا ہوں وہ بالکل صحیح کیا ہے, میں نے اگر گناہ کیا ہے, میں نے اگر تیری نافرمانی کی ہے, بالکل درست ہوں میں اپنے راستے پر. تو دیکھیں بارہا ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہو جائے نا, تب بھی کیا کریں؟ توبہ کر لیں, اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں. اور صرف اللہ کے حق میں نہیں, جو بندوں کے حق میں بھی کبھی کبھی جیسے خطا ہو جاتی ہے, آپ کوئی ایسا ہوتا ہے بات کہ کسی کو بری لگ جاتی ہے, تو آپ اپنی طرف سے معافی مانگ لیں. ضروری نہیں ہے نا کہ ہر بار ہماری خطا ہو تبھی ہم معافی مانگے. یہاں تو خطا تھی, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی خطا ہونا تب بھی معافی مانگ لیا کریں. معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ کو پتا ہے اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب وہ کیا ہے؟ حضرت جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ خلیل. خلیل کہا نا, دا انٹیمیٹ فرینڈ, وہ جگری دوست خلیل کہا جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا ٹائٹل دیا؟ کلیم, ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائٹل دیا؟ حبیب. حبیب کا مطلب کیا ہے؟ دا بیلوڈ, بہت زیادہ جس سے محبت ہو, مطلب انٹینس اور امینس جو محبت ہوتی ہے اس کو حبیب کہا جاتا ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل دیا ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ الشاب طائب ہوا حبیب اللہ, جو جوان توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے. وہ ٹائٹل جو نبی کو دیا ہے وہ اپنے بندے کو دیتا ہے. کتنا زبردست ہے نا ہمارا رب, کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے ہمارا رب. تو اللہ رب العزت یہ جو صفات بیان کرتے ہیں نا, التواب الرحیم, یہ اللہ رب العزت اس لیے نہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ کوئی اپنی بڑائی بیان, اللہ تو ہے ہی بڑائی کے قابل, وہ بڑائی کرے تو جچتی ہے اس کے اوپر بڑائی کرنا, اس کے اوپر سجتی ہیں یہ باتیں کہ وہ اپنے آپ سے اپنی بڑائی کرے. دو ذات, دو ہستیاں جو اپنی بڑائی کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں, رسول اللہ اور اللہ رب العزت. جب یہ بڑائیاں اپنے منہ سے کرتے ہیں تو ان کے اوپر جچتی ہیں, سجتی ہیں, کیونکہ وہ ہے اس قابل. لیکن اللہ رب العزت یہ صفات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ صفات ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, اللہ تمہارا رب تواب ہے نا, بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو کیا جب تمہارے رب نے تمہاری خطاؤں کو معاف کیا ہے تو کیا تم دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہیں تو تمہارے رب کی ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے نا. جو ابو بکر صدیق یا کس کے واقعے میں اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے پھر معاف کر دیا تھا. حضرت مصطح کے بارے میں ہی ہے شاید, تو انہوں نے جو ان کا خرچ وغیرہ بند کر دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مصطح کا, کیونکہ وہ جو تھے حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے, ختم شامل ہو گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی, اے ابو بکر معاف نہیں کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا رب تمہاری پردہ پوشی کرے, تمہارے گناہ معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے تو تم زمین والوں کے ساتھ وہ کام کر لو, تمہارا رب آسمان والا تمہارے ساتھ وہ کام کرے گا. یاد رکھے اللہ نے اسی طریقے سے حدیث میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. زمین والوں پر خرچ کرو, آسمان والا تم پر خرچ کرے گا. زمین والوں کو معاف کرو, آسمان والا تم کو معاف کرے گا. زمین والوں کی پردہ پوشی کرو, اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. تو جو چیزیں آپ اللہ سے چاہتے ہیں نا, جسٹ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ, وہی کام کرنا شروع کر دیں, اللہ وہی چیزیں آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا. اور یہ چیزیں ہم کتنے زیادہ وی آر ان ڈائر نیڈ آف دیٹ, رائٹ, ہم کو کتنی سخت ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی. چل ٹھیک انشاءاللہ. فتلقا, پھر تلقا حاصل کر لیے, ریسیو کر لیے یا مل گئے آدم علیہ السلام کو من سے رب ہی ان کے رب سے, کلمات چند کلمات, پھر تابع علی, توبہ قبول کر لی, ہی اس کی, ان کی یعنی آدم علیہ السلام کی, اور اما ہوا کی بھی, لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسپیسیفکلی کہا, انا بے شک ہوں وہ کون؟ اللہ رب العزت, ہوا وہ
وہی التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قلنا سیم ورڈز آ رہے ہیں، قل کہا، نہ ہم نے، کہا ہم نے، اہبطوا یہ بھی ورڈ پڑھ چکے، واو الف سب ہا باتا، ابھی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ قل کہا، نہ ہم نے، واو الف تم سب ہا باتا اتر جاؤ، کہا ہم نے، واو الف تم سب ہا باتا اتر جاؤ، من سے، ہا اس سے۔ اب یہ ہا کی ضمیر کس میں آئے گی؟ جنت کی طرف آئے گی، کیونکہ جنت فیمیل ہے اور ہا فیمیل ہے، ٹھیک ہے۔ قل کہا، نہ ہم نے، ہا باتا اترو، واو الف تم سب اتر جاؤ تم سب، من سے ہا اس سے، یعنی اس میں سے، یعنی جنت میں سے، جمیعن جیم میم عین جمع پوری جماعت، سب کے سب اتر جاؤ۔ ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیتوں میں کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے جمیعن سارا کا سارا، سب کا سب، جمیعن سب کا سب۔ قل کہا، نہ ہم نے، واو الف تم سب ہبتا اتر جاؤ، من سے ہا اس سے، یعنی اس جنت سے، جمیعن جیم میم عین روٹ لیٹر ہے، جماعت یعنی سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ، پھر، اما اگر، اما کا ترجمہ اصل میں ہوتا ہے ان پلس ما، ان اگر، ما جو، اگر جو ہے نا، اگر جو، ان مطلب اگر، ما جو، پھر اما اگر جو، یاتینکم، یاتینکم، اب دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے نا، نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے یاتینہ میں، تو نون کے اوپر شد ہمیشہ بات کے اندر وزن پیدا کرتی ہے، زور پیدا کرتی ہے، تو پھر اما اگر اگر جو، اگر، لیکن اس اگر کے اندر کیا ہے؟ زور ہے، نون کے اوپر شد آ رہا ہے اس لیے زور ہے، ضرور اگر آئے گی، تو ضرور کا ترجمہ آ گیا کیونکہ زور آ گیا، ٹھیک ہے بات میں، تو نون کا ترجمہ ہم کریں گے ضرور، ٹھیک ہے، نون کے اوپر شد جو ہے، نون کے اوپر تشدید جو آئے گی اس کا ترجمہ ہم کریں گے ضرور۔ ایک جگہ پر ہرگز کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، یہاں پر ترجمہ کریں گے ضرور، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر شد ہے نا، نون کے اوپر تشدید ہے، یاتینہ میں نون مشدد کا، ابھی وہ بتا رہے ہیں ہم، لائن سے چل رہے ہیں۔ پھر اما اگر، ما جو، اگر جو، نون کے اوپر شد آ گئی، ضرور، پھر اگر ضرور، یاتینکم، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، آتی مطلب آنا، ٹھیک ہے، آتی مطلب آنا، تو آتی آئے گی، پھر اما اور نون مشدد ملا کر کیا ہو گیا؟ ضرور اگر، یا وہ آتی آئے گی، کم تمہارے پاس، ٹھیک ہے، من نی، من اور نی دو الگ الگ ورڈ ہے، من کا مطلب سے، نی کا مطلب مجھ سے، بھی اونی خبر دو مجھے، رائٹ، تو ربی زدنی تو زیادہ کر مجھے، تو نی کا مطلب مجھے، مجھ سے یعنی میرے پاس سے، پھر اما اگر، نون کے اوپر شد آ گیا، ضرور اگر، پھر نون مشدد، ضرور اگر، اما اگر، یا وہ آتی آئے گی، کم تمہارے پاس، من سے نی مجھ سے یعنی میرے طرف سے، مجھ سے میرے پاس سے، ہدن ہدایت، میرے پاس سے جب بھی ہدایت آئے گی، اور ضرور آئے گی، اللہ نے اس چیز کو کنفرم کر دیا، آئے گی ضرور، کیا کہا اللہ نے؟ پہلے اتر جاؤ دنیا میں، اتر جاؤ، لیکن دنیا میں تم گمراہ ہونے تھوڑی آئے ہو، اللہ نے صرف اتار کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا ہے، تمہارا رب تمہارے لیے وقتاً فوقتاً ہدایتیں بھیجتا رہے گا، اور ضرور آئے گی تمہارے پاس ہدایت، مجھ سے یعنی میری طرف سے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت بڑی شفقت کا پہلو ہے، اسی لیے اللہ نے کہا مجھ سے، میری طرف سے آئے گی، ہم سے نہیں کہا نا، منا نہیں کہا، مجھ سے، یعنی یہ تمہارے رب کا احسان ہے تم پر، وہ تمہارے لیے ہدایت کے لیے کئی چیزیں بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اما اگر، اور نون مشدد، ضرور اگر، یا وہ آتی آئے گی، کم تمہارے پاس، من سے یا مجھ سے، میری طرف سے، ہدن ہدایت،
پھر من، من کے دو ترجمے ہیں، من ایک کون اور ایک جو، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. ف مطلب پھر، من کے دو ترجمے جو اور کون، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہے. پھر من جو، تبیا، تابعین اس کے روٹ لیٹر ہے. تبیا کا مطلب اتباع کرنا، اتباع کرنا مطلب فالو کرنا، پیروی کرنا. پھر من جو تبیا اتباع کرے گا، پیروی کرے گا یعنی فالو کرے گا. فالو سب کو سمجھ میں آتا ہے نا، کیونکہ سب لوگ فیس بک واٹس ایپ سب چلاتے ہیں. تو تبیا اتباع کسی کو نہیں سمجھ میں آتا، فالو کرے گا. پھر من جو تبیا اتباع کرے گا، فالو کرے گا. ہدا یا ہدا ہدایت، یا میری ہدایت، میری ہدایت کو جو فالو کرے گا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہدا یہ تھا، لیکن اس کو پڑھنا مشکل ہے نا، تو اللہ رب العزت نے یہ جو زبان ہے نا عربی زبان پوری فلو پر جاری رکھی ہے، پڑھنے میں آسانی کے اوپر. ہدایا پڑھنا آسان ہے، ہدائی پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا نا، اور کیا ہو جائے گا، آپ کا فلو ٹوٹ جائے گا، آپ کی قرت بریک ہو جائے گی. اس لیے ہدایا. ٹھیک ہے. یہ وہی یہ نہ ہے، یہ نہ میرا ہمارا، تو یہ میری ہدایت. ٹھیک ہے. یا مطلب میری، ہدا ہدایت یا میری ہدایت. اما پھر اگر نون کے شد آ گیا، ضرور اگر یا وہ آتی آئے گی کم تمہارے پاس، من سے یا مجھ سے یعنی میری طرف سے، ہدن ہدایت. پھر من جو تبیا فالو کرے گا، اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی. فلا خوفن، پھر لا نہیں، خوفن خوف ہوگا، خوف مطلب ڈر، ڈر خوف. پھر لا نہیں، خوفن خوف ہوگا، علا پر، علا پر حرف جر ہے، ہم ان سب پر، کن سب پر، جو ہدایت کی پیروی کرے گا. پھر لا نہیں، خوفن خوف ہوگا، علا پر ہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ سب، یحزنون یا وہ، واو نون سب، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا سب کے لیے آ گیا پلورل، یا وہ واو نون سب، حزنون. حزن کہا جاتا ہے غم کو، گریف، غم، سورو، حزن غمگین. یا وہ واو نون سب حزنا غم اٹھائیں گے یعنی غمگین ہوں گے. اور لا نہیں، ہم وہ سب، یا وہ واو نون سب حزن غمگین ہوں گے، غم اٹھائیں گے. حزن ہم اردو میں حزن کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں حزن ہے، حزن. تو نہیں وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا. تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، کل کہا نہ ہم نے، واؤ تم سب حبتا اتر جاؤ، من سے ہا اس سے، اس جنت سے، جمیعن سب کے سب. پھر اما اور نون مشدد، نون مشدد ضرور، اما اگر، پھر ضرور اگر یا وہ آتی آئے گی تم تمہارے پاس، من سے یا مجھ سے، میری طرف سے، ہدن ہدایت. پھر من جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی. پھر لا نہیں، خوفن خوف ہوگا، علا پر ہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ سب، یا وہ واؤن سب، حزنا حزن اٹھائیں گے، غمگین ہوں گے. کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے یعنی اس جنت سے، جمیعن سارے کے سارے. پھر ضرور اگر وہ آئے گی تمہارے پاس مجھ سے، میری طرف سے ہدایت، پھر جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ رب العزت نے جیسے ہی دنیا میں بھیج دیا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، پھر صرف دو ہی لوگ تو نہیں رہے نا، کون رہا، پھر ان کی پوری نسلیں چلی نا، آدم علیہ السلام سے پھر ان کی نسلیں چلی. تو اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا ہدایت کے طور پر، کتابوں کو بھیجا ہدایت کے طور پر، پوری کائنات بچھا دی ہدایت کے طور پر. یعنی ذرا غور و فکر کرو اور پہچانو کہ یہ تمہارے رب کی بنائی ہوئی ہے، تاکہ تم اس کی ذات میں شرک نہ کرو. پھر اللہ نے ہر قسم سے ہدایت ہے. وہ آپ کو واقعہ پتا ہے نا کہ وہ ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ پتہ نہیں کس کا واقعہ، ہم بھول گئے، نام ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس واقعہ سن لیں. تو ان سے انہوں نے کہا کہ اللہ جب بھی مجھے مارنا ہونا، جب میری موت آئے گی تو مجھے کیا کرنا، کچھ انڈیکیشن دے دینا، مجھے پتا چل جائے کہ میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے پتا چل جائے کہ میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوا کہ ان کی اچھی خاصی لمبی زندگی انہوں نے گزار لی. گزارنے کے بعد آ گئے ملک الموت، آؤ چلو تمہاری روح قبض کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا اللہ سے کہ مجھے انڈیکیشن دینا کہ میں مرنے والا ہوں، بغیر اس کے
مطلب انڈیکیٹر تو نہیں آیا میرے پاس, کوئی بھی انڈیکیشن نہیں تھا. تو کہا کیوں انڈیکیشن نہیں تھا؟ اتنے سارے لوگ تمہارے سامنے مر مر کے جا رہے تھے, وہ انڈیکیشن نہیں تھا کہ تم کو بھی ایک دن مرنا ہے؟ اور تمہاری یہ پکتی ہوئی داڑھی, سفید بال تمہیں انڈیکیٹ نہیں کر رہے تھے کہ تمہیں اب مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے؟ انڈیکیشن نہیں تھا. یہ سب کچھ تمہارے لیے انڈیکیشن تھا, یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ایک انڈیکیٹر تھی, لیکن تم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا. انسان سمجھتا ہے مجھے بہت جینا ہے, بہت جینا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اس کے حق میں ہے بھی یا نہیں ہے نا. تو یہ یہاں پر اللہ نے کیا کیا کہ سب کو اتار دیا جنت سے دنیا میں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں تم نے, میں ایسا بے راہ رہا نہیں چھوڑنے والا ہوں, تمہیں بہت سارے انڈیکیٹرز دوں گا, تمہیں بہت سارے ہدایت نامے دوں گا, کتاب کی شکل میں, انسان کی شکل میں, کچھ نہیں تو آفاقی شکل میں, کچھ بھی کچھ نہ کچھ تو تمہارے پاس. اور ہر انسان کے پاس, یاد رکھیں, زندگی میں ایک مرتبہ کھلی ہدایت ضرور آتی ہے, وہ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے. اٹس آن ہز ول, وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت نے کہا بار بار میں ہدایت کے نوشتے بھیجتا رہوں گا, ہدایت کے کوئی نہ کوئی چیزیں بھیجتا رہوں گا تاکہ تم درست زندگی گزار سکو. پھر جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کر لی, جو میں نے ہدایت کے لیے بھیجا, اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب یہ دنیا کے معاملے میں بھی ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی ہے. خوف اور غم دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. انسان کو ویسے تو ہم لوگ بہت, خوف تو ایک چھپکلی کا بھی ہوتا ہے عورتوں کو, ایک کاکروچ کا بھی ہوتا ہے. خوف تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں, خوف کی تو لسٹ ہی بہت لمبی ہے, لیکن غم بھی ہوتے ہیں نا. تو غم اور خوف میں یہ فرق ہے, خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے, آنے والے کل کا ہوتا ہے, فیوچر یعنی مستقبل کا ہوتا ہے, اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے, گزرے ہوئے کل کا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, کسی کوئی اپنا بہت پیارا کوئی چلا گیا, تو اس کا غم رہ جاتا ہے اور وہ نکلتا ہی نہیں ہے نا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں یہ دونوں چیزیں تم سے زائل کر دوں گا اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے. اور یقین کریں, جو لوگ قرآن کی ہدایت سے چمٹ جاتے ہیں نا, ان کے لیے خوف اور غم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے لیے اگر بہت بڑا بھی ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہوگا نا غموں کا, اس کو جھیلنے کی ان کے اندر سخت اور قوت آ جاتی ہے. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ خوف اور غم سے دور رہنا ہے تو قرآن سے جڑنا پڑے گا نا. ہدایت نامہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے, تو اس سے جڑیں گے تبھی یہ دونوں چیزیں زائل ہوں گی. تو آپ یہ جو 2 گھنٹے گزارتے ہیں, آپ کو کوئی خوف اور غم لگتا ہے اس 2 گھنٹوں میں, کیونکہ آپ اس میں جڑ جاتے ہیں. تو یہ 2 گھنٹے میں آپ پورے دنیا کے غم, خوف, اور جو بھی آپ ڈانٹ ڈپٹ جو آپ اپنے شوہروں سے کھا کے آئے ہیں وہ بھی مذاق کر رہے ہیں. آپ لوگ بہت بلیسڈ وومن ہیں الحمدللہ, جب بھی آپ کے شوہر نے آپ کو یہاں پر آنے کی اجازت دی ہے, ورنہ اگر اچھے عورتیں نہیں ہوتی تو یقیناً وہ لوگ اجازت نہیں دیتے, بولے کام کرو گھر میں بیٹھ. آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے, وہ تو وہی تو ان کی تو بات کر رہے ہیں, انہی کی بات کر رہے ہیں ہم, کہ انہوں نے اجازت دی ہے, کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے لیے, مطلب ان کا ٹرسٹ ہے نا آپ کے پاس الحمدللہ. سو یو ہیو دیئر کنسنٹ. ماشاء اللہ, ہاں ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے. دیکھیں انڈائریکٹلی وہ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں نا, تو ان کو اجر مل رہا ہے, آپ لوگوں کی محنتوں کا اجر. تو جو عورت چاہتی ہے نا کہ میرے شوہر کو زیادہ اجر ملے, وہ زیادہ کوشش کرے. ٹھیک ہے, چلے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میری ہدایت سے جڑ گیا, تو اس کا میں خوف بھی دور کر دوں گا اور اس کا غم بھی دور کر دوں گا. یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں جنت میں بھی یہی ہوگا, کہ جنت میں ایک تو خوف نہیں رہے گا, کس بات کا, کہ جنت سے نکالے جائیں گے, وہ نعمتیں دائمی ہیں, ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ پہلے ہی اعلان کروا دیں گے, بھائی آج سے مرنا نہیں ہے, آج سے نعمتیں ختم نہیں ہونی, آج سے جوانی ہی جوانی ہے. نہ بڑھاپے کا خوف, نہ مرنے کا خوف, نہ کوئی دوسری چیزوں کا خوف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے خوف ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, نو کریئر خوف, نو یہ باڈی بلڈنگ خوف, نہ پتلے ہونے کا خوف, نہ موٹے ہونے کا خوف, کوئی خوف نہیں رہے گا آپ کو. ٹھیک ہے, نہیں رہے گا, بیکاز جنت از آل, جب ہم کما کر جنت جائیں گے نا, تو وہاں پر ہر چیز حلال ہوگی. there will be no haram, nothing haram like. ٹھیک ہے, اور غم کیا نہیں ہوگا, کہ غم جو دنیا میں جو غم تھے, جب جنت میں ہم جائیں گے نا, سارے غم اللہ بھلا دیں گے.
پھر کتنی بھی مشقتیں جو آپ نے اٹھائی ہوں گی، جب آپ جنت کو دیکھیں گے تو کہیں گے اتنے سے غم تھے، اتنی بڑی جنت ملی تو یہ غم تو کچھ ہی نہیں تھا. اگر یہ ریوارڈ تھا غموں کا تو یقیناً یہ تو کچھ بھی نہیں تھے جو غم تھے جنت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، جب بڑی خوشی ملتی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے غم بھول جاتے ہیں نا، جب پچھلی پاسٹ کے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں بھی یہ چیزیں ہیں تمہارے ساتھ اگر تم نے ہدایت پکڑ لی، تھام لی، اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی یہ تم. چلیں، کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے جميعاً سارے کے سارے. اما نون کے ساتھ شد کے ساتھ آ رہا ہے، ضرور اما، ہاں ضرور اگر وہ آئے گی تمہارے پاس مجھ سے یا میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن پھر جو اتباع کرے گا ہدایا میری ہدایت کی، پھر لا نہیں خوفن خوف ہوگا علی پرہم ان پر، اور لا نہیں ہم وہ سب یا زنون یا وہ واؤن سب حزنا غمگین ہوں گے، وہ سب غمگین بھی نہ ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیں لاسٹ آیت ہم کر لیتے دین ول ریپیٹ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 39. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم، لیکن اس کا کیا جو نئی پیروی کرے گا اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا. تو وہ نیکسٹ آیا میں آ رہا ہے آیت نمبر 39 میں. والذین کفروا وکذبوا، ابھی پڑھ لیں گے اس کے بعد. اور الذین، وہ سب لوگ جو، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا، اور الذین وہ سب لوگ، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا، وکذبوا اور واو الف ان سب نے، کاف زال با، کاف زال با روٹ لیٹر ہم پہلے بھی پڑھائے. کہاں پر پڑھا تھا؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو کاف زال با کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور الذین وہ لوگ جو، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا، اور واو الف ان سب نے، کذبا جھٹلا دیا، بی آیاتنا بی کو، آیات، آیت کا پلورل ہے آیات، آتن آتن، دیکھیں آتی آ رہا ہے تو آیتوں کو، بی کو آیات، آیات نہ ہماری، ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان سب نے جھٹلا دیا، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، بھی حرف جر ہے اس لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری آیات، آیات بھی کو ہماری آیتوں کو، اولئک وہ سب لوگ، دوز ہے نا، وہ سب لوگ، وہی سب لوگ، اصحاب النار، اصحاب سواد ہے با اس کے روٹ لیٹر ہیں. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، کمپینینز. اصحاب ساتھی ہیں، النار نار آگ کے ساتھی ہیں، نون واو را اس کے روٹ لیٹر ہے، آگ کے ساتھی ہیں. اور سوری اولئکا وہی سب، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم وہ سب، فی ہا فی میں، ہا اس میں، ہم وہ سب کون سب؟ اصحاب النار، یہ آنکھ کے جو ساتھی ہیں، ہم وہ سب، فی میں، ہا اس میں. اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے نار کی طرف ہے کیونکہ نار فیمیل ہے، ہا بھی فیمیل ہے. اس میں خالدون، خالد، خا لام دال اس کے روٹ لیٹر ہے. خالدہ مطلب ہمیشہ رہنا، اور خالد فائل پیٹرن پر ہے. خالد مطلب ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، اور اونا لگ گیا ہمیشہ رہنے والے، بہت سارے ہو گئے، ہمیشہ رہنے والے. اصحاب النار اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور الذین وہ لوگ، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا، اور واو الف ان سب نے، کذبا جھٹلا دیا، بی کو آیات، آیات نہ ہماری آیتوں کو، اولئکا وہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے بتا دیا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے، لیکن جس نے انکار کر دیا اور جس نے جھٹلا دیا میری ہدایت کو تو وہ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. کلیئر؟ چل ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوه لسان من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين الحمد لله وانتم فجزاكم اللہ خیرا کثیرا ٹھیک ہے انشاءاللہ جلدی سے ہم ایک مرتبہ